गुजारिश करूंगा, 2 मिनट कालू साहब, डॉक्टर साहब से भी गुजारिश करूंगा, डॉक्टर डेरिंग साहब से। जी ठीक होगा। ये ताहिर भाई, ये हमारे तरफ से इमरान कालू भाई, एक मिनट जनाब मोहतरम, आखिरी बात जवाब करेंगे। जनाब मोहतरम से आखिरी बात अर्ज करूं, डॉक्टर डेरिंग साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी अल्फाज का चुनाव अच्छा करें। जैसे अभी कालू साहब ने कहा खा पी गए, इससे कोई बात फायदा नहीं होता। तो डॉक्टर साहब भी जरा अच्छे अंदाज में, इल्मी बात है, मनवाना हमारा काम नहीं, हमारा काम है पहुंचाना। लेकिन जो पहला मसला शुरू हुआ है उसको डॉक्टर साहब से हल कर लें, फिर उसके बाद कोई साथी आप मुंतखब कर लें ताहिर साहब, तो वो आगे गुफ्तगू जारी रखें। तो अल्फाज जरा नरम इस्तेमाल करें, उससे फायदा कोई नहीं होगा। बस बहुत शुक्रिया। हम कोशिश ताहिर भाई, कालू साहब मैं सिर्फ डिस्क्लेमर दे दूं, कोशिश हम यही कर रहे हैं कि मैक्सिमम फ्री स्पीच की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको मेंटेन रखे, एहतराम के पैराए में, दोनों तरफ से एहतराम के पैराए में। तो ये बात हर साइड जो है वो ज़हन में रखे प्लीज, मेरी आप सबसे जी। अफजाल साहब, असम्बली ने जो कार्रवाई की थी वो किस बुनियाद पर की थी वो तो अलग बात है। मेरा जो सवाल था उसका जवाब मुझे नहीं मिला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। किसी ने मुफ्ती महमूद साहब को क्या कह दिया वो मायने नहीं रखती। मुफ्ती महमूद साहब आपके लिए हुज्जत ही नहीं है, ना आप उनको हुज्जत मानते हैं। उनकी बातें इतनी ज़्यादा हैं जो कंट्रोडक्ट हैं एक दूसरे से, वो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। आपने अभी कहना है कि हमारे लिए वो हुज्जत ही नहीं है। उन्होंने असम्बली के बारे में जो गुफ्तगू की हुई है, जो मुफ्ती महमूद साहब ने की हुई है, उसका पूरी असम्बली की जो कार्रवाई आपने छपाई हुई उसमें जो है ना वो जवाब ही नहीं है, वो बातें ही नहीं है जो मुफ्ती महमूद साहब करते गए हैं। तो वो बातें हम करना नहीं चाहते। हमारे लिए अगर आप रसूलुल्लाह को हुज्जत मानते हैं तो वहाँ पर आएँ। आपने मुफ्ती महमूद साहब को 1 मिनट में जो है ना वो कह देना है कि ये हमारे लिए हुज्जत ही नहीं है, हम तो इनको हुज्जत ही नहीं मानते, तो वो छोड़ दे। मुफ्ती महमूद साहब को किसी ने क्या कहा। सवाल ये है आप सब से, इम्तियाज़ साहब बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आप मकतबा मसलक बरेलवियत से तल्लक रखते हैं, इम्तियाज़ साहब अहले हदीस हैं, और अफजल वलायत साहब जो हैं वो कहते हैं मैं न्यूट्रल हूँ, ज़िया साहब भी जो हैं वो बरेलवी हैं। तो आप सब से सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर आप लोगों का ईमान है या नहीं। तो जब आप रसूलुल्लाह पर अगर ईमान रखते हैं, उनकी बात पर ईमान रखते हैं, तो हमें सिर्फ उस फ़िरके का नाम बता दें जो जन्नती है और उन फ़िरकों के नाम बता दें जो जहन्नमी है, बात ख़त्म हो जाएगी। और तो सवाल ही नहीं है मेरा। जी ताहिर साहब मुझे इजाज़त है, इनकी गुफ्तगू शुरू करवाते हैं। गुजारिश ये देखें कालू साहब, जी जी, मुझे खुशी होती कि आप यानी गैर यानी ये महसूस ना करते कि आप अब आए। पिछली जो गुफ्तगू जारी है, आप चाहते हैं कि उस पर मिट्टी डालो, पर्दा डालो, एक झूठ बोला गया, गलत बयानी की गई, और वो भी हदीस पाक के ऊपर की गई। डॉक्टर डेरिंग साहब का मुतालबा ये, उन्होंने कहा कि तस्लीम साहब ने कहा कि जो बाद में होंगे वो सहाबा कराम की तरह होंगे, ये उनका सवाल है। तो उसमें उनको माजरत करने और तस्लीम साहब को ऊपर लेते हैं। पहले वाला मजमून मुकम्मल कर ले। जहाँ तक मुफ्ती महमूद साहब से इख्तलाफ किया जा सकता, लेकिन जो बात मुफ्ती महमूद साहब ने ना की हो उनके ऊपर बोतान लगाना ये किसी तौर पे दुरुस्त नहीं। जो बात उन्होंने की है उसको साबित कर दें। डॉक्टर डेरिंग साहब का है कि ये मुफ्ती महमूद साहब ने ये कहा ही नहीं है। देखिए ना, कुछ इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन जो दयानतदारी होती है, उसूली बातें होती हैं, जब उससे आप इन्हिराफ करेंगे तो हमें तो कुछ नहीं होगा। अब जितना उस पर पर्दा डालेंगे तो नुकसान आपको ही होगा। लोग सुनने वाले कहेंगे यार ये अजीब लोग हैं, अपनी बात को छिपाने के लिए मौजू डाइवर्ट कर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि अदल का तकाजा ये है कि जो पहला मौजू चला हुआ उसको मुकम्मल कर लें। आप अब तशरीफ़ लाए हैं, उसके बाद डॉक्टर डेरिंग साहब मौजूद है, आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले के ऊपर तुसी कहते हो कि मिट्टी पाओ तो अगे चलो, ऐसा नहीं होता। ये एक जिम्मेदार, और मैं समझता हूँ ताहिर साहब जो हैं इनमें अभी भी मैं समझता हूँ कि वो आपकी तरह नहीं है, कुछ उनमें फ़र्क है। वो उसूली बातें करते हैं। चलें, ये लफ्ज़ मैंने सख्त कर दिया, आपकी तरह नहीं, मतलब वो अपनी ब्रॉड को अच्छे अंदाज में चलाते हैं। तो डॉक्टर डेरिंग साहब मौजूद है हमारी तरफ से, वो आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। वड़ाई साहब और तार साहब दोनों ज़ाब्ता तय कर। साहब मौजूद हैं, तस्नीम साहब को बुलाएं। मैं एक मिनट बात करना चाहूँगा, छोटी सी बात है, उनसे बात क्लियर करें ताकि बात आगे बढ़े। इधर ही तो नहीं ना। जी जी जनाब मोहतरम, आप कर लें। एक सेकंड। जी जी बोले बोले। जी जी ताहिर भाई देखें, ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी ये इन्होंने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है या वैसा बात की है, देखें वो जिस शख्स ने बात की है ना मुफ्ती महबूब साहब के बारे में, वो चले गए हैं तस्लीम साहब। अब बात रह गई है इमरान काहलू भाई और डॉक्टर डेरिंग साहब की, और ये पहले बात हो चुकी थी कि इन दोनों में से कौन बात करेगा। तो ये कहा गया था ये बात करें कि वो सवाल वही चल रहा था कि वो हदीस वाला।
اب یہ دونوں بات کر رہے تھے، ان کو بات کرنے کا موقع دیا جو میرے خیال میں باقی جو ہے نا جناب صاحب اس میں میں نا جی میں یہاں پہ نا ایک درخواست کروں گا ڈیرنگ صاحب کی، کیونکہ اب باری ہے عمران کالو صاحب سے پہلے بولنے والے انہوں نے بولنا ہے، پھر عمران صاحب نے بولنا ہے. تو عمران صاحب نے ایک یا دو مختصر سے سوال رکھے ہیں، تو میری درخواست ہوگی ڈیرنگ صاحب اگر ان سوالوں کا جواب دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بلکہ میں 2 کی بجائے 4 منٹ دیتا ہوں، اور انصاف یہ کریں کہ ان کے سوالوں کا جواب بھی دیں اور الزامی سوال بھی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں، پر یہ کہ نہیں الزامی جواب نہ دیں، الزامی سوال ضرور رکھ لیں. ان کا جواب جو ہے عمران کالو صاحب کا دینا بنتا ہے، جیسے آپ کے سوالوں کا جواب وہ دے رہے ہیں. تو مجھے لگا اس سے زیادہ اور کوئی انصاف نہیں ہو سکتا افضل وڑائے صاحب، تاکہ یہ گفتگو جو ہے جو بات چل رہی ہے وہ آگے بڑھے. اگر آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ پچھلے معاملے کو لے کے چل رہے ہیں، شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ وہ درست ہے، پر اس کا کوئی حل نہیں ہے. میں تسلیم صاحب کو اوپر لے لیتا ہوں، اگلا 1 گھنٹہ آپ امتیاز صاحب کا بھی ضائع کریں، افضل وڑائز کا بھی کریں، میرا بھی کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اس میں کچھ کریٹو بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے. طاہر صاحب اس کا ایک اور حل ہے. طاہر صاحب موقع دینا پیارے کالو صاحب آپ بعد میں آئے، بات سن لینا، آپ نے میرے سے کالو سوال صاحب کیا آپ بعد میں آئے نا. شاہ صاحب بات تو سن لینا، طاہر صاحب اس کا ایک حل میں وہی حل کرنے لگا ہوں. سن لیں شاہ طاہر صاحب، صاحب آپ جی اس کا حل آخری یہ بات ہے، کرنے دیں شاہ صاحب کو، ایک میں عمران طاہر بھائی صاحب آخری بات کرنے دیں، اس اس کے بعد کا یہ حل بولیں یہ گے. ہے کہ آپ اور وڑائز صاحب یہ کر دیں کہ تسلیم صاحب نے غلط بیانی کی، یہ اعلان کر دیں، نہ آئے وہ. دیکھیں رکیں، تسلیم صاحب نیچے ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے اور اس کنورسیشن کو چلنے دیں. طاہر بھائی اس کو لے لینا پہلے، نہیں ایسا نہیں، طاہر پہلے بھائی مسئلہ بات سن دیکھیں نا، لیں. اصولی بات یہ سید صاحب 1 منٹ خاموش ہوں. کالو صاحب گھنٹہ بولتے ہاں رہیے گا، نا، کوئی آپ نہیں 1 روکے گا منٹ آپ کو. دینا، کالو صاحب مجھے بھی 2 منٹ دینا، آپ کو ملیں گے، آپ کو 2 منٹ ملیں ہاں تو گے. خاموش ہوں گے تو ملیں گے نا. 1 منٹ اللہ کے بندے میں بات مکمل کروں گا تو آپ کو ملے گا. شاہ صاحب آپ کی ہی بات کرنے لگا ہوں، اس نہیں بات کو یار ختم مجھے نہیں چاہیے آپ میرے ترجمان نہ بنے. کالو چلیں آپ صاحب ختم کریں پھر مجھے بولنے دیں. آپ میرے ترجمان نہ بنے، اللہ نے مجھے میں آپ کا ترجمان نہیں بن رہا. اب تو پھر دیکھیں نا، آپ گراؤنڈ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. ایک وقت میں بات کرنی ہے بھائی، تو مجھے بات تو کرنے دینا. آپ میں جب باری پہ کریں گے نا، صاحب کو بات ختم کر لینے دیں. کالو میں صاحب ختم کروں گا تو آپ کریں گے. کریں آپ نے پہلے بھی 3 منٹ لیے ہیں اور ابھی اور لے رہے ہیں 3 چلیں منٹ. جناب طاہر صاحب آپ چلائیں، میں خاموش ہوں، آپ نہیں چلائیں جی، میں جا رہا ہوں. آپ پلیز ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بندے اس قابل نہیں ہے کہ ان سے بات ہو سکے. جی نہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ہم جاتے ہو یہ بات نہیں کریں. اچھا طاہر بھائی یہ دیکھیں، نہیں چھوڑ ایک دیں منٹ جناب محترم بھائی. طاہر بھائی میں آپ سے بات مخاطب ہوں اور سننے والوں سے. پہلی بات، تسلیم صاحب کوئی مفتی نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مفتی ہیں. ایک آرڈنری پرسن ہے، نارمل پرسن ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ ان میں پائی جاتی ہے. اگر یہ انکار کریں تو پھر ہاں ناموں میں اور الفاظوں میں اگر آپ ایک آرڈنری پرسن کو انکار کرتے ہیں، نہ مفتی صاحب نے یہ بات کی، نہ حدیث میں یہ بات کرتے ہیں، آپ کی اخباروں میں چھپا تھا کہ ہم 72 ایک طرف ہیں. مفتی صاحب نے کیوں نہیں کی؟ مفتی صاحب نے کب انکار کیا تھا اس بات کا؟ میری بات مکمل ہونے دیں، میری بات میں نہ بولیں. ان کے اخبارات میں چھپا ہوا تھا کہ ہم 72 ایک طرف ہیں. عمران بھائی دیکھیں، میں نا اس کو بیٹر ہے میں کریش کر دوں گا. ہاں اسی دوسری بات طاہر بھائی، آپ اور سنیں مجھے ڈیرنگ بھائی سے ایک بات پوچھنے دے، رکے آپ نے کیونکہ بات کر لی ہے. ڈیرنگ بھائی انصاف کے ساتھ آپ ان کے 2 سوالوں کے جواب، عمران بھائی آپ نے آلریڈی سوال رکھے ہیں، ان سوالوں کا کیا کرنا ہے؟ وہ ختم وہی میں کرنا لگا ہوں. میں نے تو امتیاز صاحب سے بھی رکھا ہے، افضل صاحب سے بھی رکھا ہے، اور شاہ صاحب سے بھی رکھا تھا. شاہ صاحب جواب دیے بغیر چلے گئے. السلام علیکم راجہ صاحب. جی شاہ صاحب سوال کا جواب دیے بغیر چلے گئے ہیں، اور 3 شخصیات ہیں اور وہ خاموش ہیں. کہ میں جواب دوں گا، میں ادھر بیٹھا ہوں جواب دینے کے لیے، میں ادھر بیٹھا ہوں. اور بھائی آپ شاہ صاحب کی قبر میں جائیں گے، پہلے طاہر صاحب وہ عالم ہیں، آپ کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اب طاہر صاحب بات کرنے دینی ہے مجھے یا نہیں؟ آپ تو احمد رضا خان بریلوی صاحب کو یار عمران بھائی نہیں کرو، عمران بھائی ان کو یہ ٹاپک نہیں ہے نا، آپ جو ہے وہ بیچ میں احمد رضا صاحب کو نہیں لے کے آئے نا. آپ میں کسی کو نہیں لے کر آ رہا. عمران بھائی میری ریکویسٹ ہے، طاہر بھائی کو ہینڈل کر لینے دیں، ان پہ ٹرسٹ رکھیں. شروع کریں طاہر بھائی، 2 منٹ ان کے دیں، ہمیں بھی بات کرنے کا موقع دیں. عمران بھائی نے سنیں، میرا بھی یہ کنسرن ہے، یہ سوال میرا بھی ہے، اور یہ سوال افضل وڑائے صاحب سے بھی کیا گیا ہے، یہ سوال راجہ صاحب کا بھی ہوگا. عمران بھائی آپ کو، اچھا ٹھیک ہے ڈیرنگ بھائی پہلے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. عمران بھائی آپ سے وہ سوال دوبارہ رکھتے ہیں، آپ ان سوالوں کے جواب بھی دے لیں، اور ان سوالوں کے بعد آپ کو میں 2 منٹ صرف اس چیز کے دیتا ہوں کہ آپ اپنے سوال بھی رکھ لیں.
پر مہربانی یہ کرنی ہے، الزامی جواب جب دیں گے نا، نیچے بیٹھے کسی ایک شخص کی مدد نہیں ہونی اس سے۔ اگر آپ واقع میں یہ حدیث سمجھا دیں ہمیں اپنے طریقے سے تو یہ آپ کا انصاف ہوگا، آگے آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو ایک تو میں جی راجہ فہد صاحب کو صاحب، صرف 1 میں منٹ دے دیں مجھے۔ جی 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 ڈیرنگ صاحب بولیں، آپ کیا چاہ کہہ رہا رہے ہوں کہ پہلے آپ لوگوں نے ایک نمونہ دیکھ لیا ہے، انہوں نے جو سوال حدیث شریف پہ کرنا ہے ان سے کہیں حدیث شریف لگائیں، پڑھ کے سنائیں کہ حدیث شریف میں کیا ہے، کیونکہ معذرت کے ساتھ آپ کی جماعت کے لوگوں کا یہ روش بن گئی ہے کہ حدیث شریف میں کچھ ہوتا ہے اور یہ کچھ بیان کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے چلیں سامنے عمران ابھی کالو ہو صاحب، گزری ہے۔ جی جی ہاں وہ چلیں حدیث شریف لگائیں، جہاں پہ پڑھیں اس پہ جو سوال عمران بنتا ہے صاحب، کریں، مجھ سے میں جواب دیتا ہوں۔ ہاں چلیں یہ آپ کی جائز آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ عمران صاحب وہ حدیث لگا کے آپ پڑھ کے اپنے سوال رکھ سکتے ہیں اگر میری درخواست ہے میری۔ جی میں طاہر بھائی کرتا ہوں، اب مجھے ٹائم دینا۔ بات یہ ہے کہ اگر تو بندہ کسی ایسے شخص سے بات کر رہا ہو نا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہی نہ ہو، یا جس نے کبھی سنی نہ ہو، یا جس کو کبھی پتہ ہی نہ ہو، تو وہ تو یہ مطالبہ کرتا ہوا جائز لگتا ہے کہ ہاں بھائی اس کا یہ مطالبہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو آج آیا ہے، مطلب اس نے کبھی دین کی بات ہی نہیں کی۔ اور ایک بندہ جس کو اپنے علامہ صاحب سید ظفر اللہ بریلوی صاحب جس کو مخاطب کر کے گئے ہیں، منتخب کر کے گئے ہیں اپنی جگہ پر، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا، آپ کے لوگ جو ہے نا حدیث میں کچھ ہوتا ہے اور بات کچھ کر دیتے ہیں، کہ آپ کو نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 ان میں سے جہنمی ہوں گے۔ اس حدیث کا کس کو نہیں پتا؟ کون سا عالم ہے یا کون سا ختم نبوت کا مجاہد ہے جس کو نہیں پتا؟ تو یہ ٹائم ضائع ہے۔ میرا سوال ان سے تھا، ڈاکٹر ڈیرنگ سے نہیں ہے، میرا سوال ہے امتیاز صاحب سے، میرا سوال ہے ظفر اللہ بریلوی صاحب، سید ظفر اللہ بریلوی صاحب سے، افضل بڑائے صاحب سے، اور اگر یہ بھی جواب دینا چاہیں تو یہ بھی دے لیں۔ میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے میں نے کوئی بحث کرنی ہے، کوئی میں نے ان سے جو ہے نا مناظرہ کرنا، ہرگز نہیں کرنا۔ سید ظفر اللہ بریلوی صاحب جو ہیں وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں، اور وہ جو بات کریں گے اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ایسی بات کر کر جائیں گے کہ جو ان کے مسلمات میں نہیں ہے، جو ان کے عقائد کے مطابق نہیں ہے، تو ہم ان کی پکڑ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تو کہیں گے کہ میں کسی کو حجت ہی نہیں مانتا، تو ان کا کیا کرنا ہے؟ امتیاز صاحب اگر کوئی بات کریں گے تو ہم ان کو پکڑیں گے کہ آپ کی مسلمات میں یہ بات نہیں ہے، آپ کہاں سے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو افضل ولایت صاحب کو تو ہم ویسے ہی پوچھ لیں گے۔ تو ان سب سے یہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ اگر کہیں گے تو میں سامنے بھی لگا دوں گا، اس میں کیا ہے؟ جی اچھا، ایک تو راجہ تلمنان صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے، کیسے ہیں راجہ صاحب؟ سے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک، سب کو سلام، آپ کنٹینیو رکھیں۔ جی جی چلیں، جزاک اللہ۔ اچھا عمران بھائی، اب اس کے بعد جو ہے کیونکہ انصاف یہ کہ ان کو ڈیرنگ بھائی آپ بات کریں اپنی، جو انہوں نے بات کی آپ کو میں 3 منٹ ایون دے دیتا ہوں، اگر آپ اس سوالوں کے جی جواب دیں جزاک پلیز اللہ اور طاہر صاحب۔ آگے کنٹینیو کریں۔ جی 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 میں مختصری بات کروں گا۔ دیکھیں میرے محترم، پہلے بھی میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہاں پہ اتنے لوگوں، 100 سے زیادہ لوگ سن رہے ہیں، سب کے سامنے آپ لوگوں نے ایک نمونہ دیکھا ہے کہ پہلے بھی آپ کی جماعت کے ایک ساتھی آئے، انہوں نے حدیث شریف بیان کرتے ہوئے حدیث شریف میں اپنی طرف سے اضافہ کیا، اور جو بات حدیث شریف میں نہیں تھی وہ یہاں پہ بیان کر دی، جس پہ میں نے احتجاج کیا۔ اب میرا بالکل جائز مطالبہ ہے کہ جو بھی بات حدیث شریف پہ کرنی ہے، آپ بھی محترم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اگر ہم مرزا صاحب کا کوئی زبانی کلامی حوالہ پڑھ دینا تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ بھی یہاں حوالہ سامنے لگائیں۔ تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ وہ جو حدیث شریف جو کہہ رہے ہیں بھائی مجھے پتا ہو یا نہ پتا ہو، یہ بات نہیں ہے کبھی آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا۔ ہم بھی ایسا کہہ کہ بھی آپ نے بھی مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم بھی کوئی اپنی طرف سے جو مرضی پڑھتے رہیں، پھر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مجھے پتا ہوگا، نیچے سننے والوں کو تو نہیں پتا ہوگا نا، نیچے جو 150 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے تو نہیں نا حدیث کے حافظ، ان کو تو نہیں پتا ہوگی حدیث۔ تو اس لیے دیانتداری کا تقاضا یہ ہے حدیث شریف لگائیں، اس کو پڑھیں۔ میں بار بار زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ جواب حدیث شریف کے اندر ہی موجود ہے، تو حدیث شریف لگائیں اور حدیث شریف یہاں پہ پڑھیں، جو اس پہ سوال بنتا ہے وہ کریں، میں حاضر ہوں۔ میری بات ختم ہوئی۔ جی جزاک اللہ۔ وہ لینے گئے ہیں، آئی تھنک وہ لگا دیتے ہیں حدیث کو، تو اسی طریقے سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں تو خود بھی یہ ریکویسٹ کروں گا عمران کالو صاحب کو کہ وہ زیادہ بہتر طریقہ ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اینی وے امتیاز بھائی آپ بھی بڑی دیر سے بیٹھے ہیں، اگر کچھ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں، کہ راجہ صاحب یا کوئی بھی بھائی جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں کر دیتا ہوں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا بتا دیں بس۔ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے سر، پلیز کنٹینیو۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اچھا دیکھیں، چونکہ عمران کالو صاحب نے ایک اصول یہ بیان کیا ہے کہ بات اس کے ساتھ کرنی چاہیے جو کسی چیز کا آفیشیل نمائندہ ہو جس کو پکڑا جا سکے. ذرا ساحل کالو صاحب تو نہ جماعت احمدیہ کے نمائندے ہیں، نہ ان کو بندہ پکڑ سکتا ہے. لہٰذا جماعت احمدیہ اپنا کوئی ایسا مربی، ایسا کوئی معلم یہاں پہ اپوائنٹ کر دے کہ جس کو ہم پکڑ سکے. جب وہ کو بات کرے انشاءاللہ اس سے ہم بات کریں گے اور اسی پہ بات کریں گے. یہ جو 73 فرقوں کے حوالے سے بات ہے اسی پہ بات ہوگی. لیکن چونکہ مجھے تو نہیں پتہ عمران کالو کون ہے، ان کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ان کو پکڑ بھی سکتے ہم، ظاہر بات ہے. تو لہٰذا کوئی ایسا بندہ لایا جائے جو آفیشیل ہو، جس کو پکڑا جا سکے، اس سے انشاءاللہ میں بات کروں گا. جی بہت شکریہ. جی طاہر بھائی میں جواب دینا چاہوں گا. میں نے یہ ہرگز اصول نہیں بنایا کہ افیشیل لے کر آئیں. یہ امتیاز صاحب نے اپنی طرف سے میرے اوپر الزام لگایا، اس کی انہیں معذرت کرنی چاہیے. دکھا دیں میں نے کہیں کہا ہو کہ یہ اپنا افیشیل لائیں. ہرگز میں نے نہیں کہا. یہ اگر میرے یہ الفاظ دکھا دیں تو میں معذرت کروں گا، ورنہ یہ معذرت کریں. انہوں نے میری طرف جو ہے نا بہتان بازی کی ہے میرے اوپر. میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ جو بندہ کسی کو حجت مانتا ہے وہ بندہ بات کرے. جو کسی کو حجت ہی نہیں مانتا، جس کی اپنی کوئی مسلمات ہی نہیں ہیں، اس سے ہم کیا بات کریں؟ اور میں تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو حجت مانتا ہوں. لائیں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کوئی بات جس سے میں انکار کروں، پھر آپ میری گریبان پکڑیں کہ مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو میری تو مسلمات ہیں، میرا تو گھر ہے، میرے تو والد ہیں. میرے سامنے وہ شخص کم سے کم، میں نے کہا کہ یہ بھی جواب دیں. میں نے کب کہا کہ وہ جواب نہ دیں؟ میں نے تو کہا یہ بھی جواب دیں. لیکن جو ظفر اللہ بریلوی صاحب جواب دیں گے ہم ان کی مسلمات سے دیکھ لیں گے کہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے، ان کی مسلمات میں یہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب تو کسی کو اپنے لیے حجت ہی نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میں بریلوی ہوں. انہوں نے کب انکار کیا ہے؟ یا نام ان کا وہ بلائیں جو ان کا نام ہے. دیکھیں میری بات سنیں، سید ظفر اللہ بریلوی صاحب. میری بات سن لیں. ایک اصول جی عمران ایک اصول ان کے نام کے ساتھ اگر بریلوی نہیں ہے تو ان کو ظفر اللہ شاہ نہیں، ایک اصول کا میں اعلان کر دوں. دیکھیں تو وہ بریلوی ہیں تو عمران صاحب میری بات سن لیں سر. ایک بات تو یہ ہے کہ جب تک میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا، بے اصولی نہ میں کروں گا اور نہ میں ہونے دوں گا. چاہے مجھے یہ اتار کے پھینک دے، بلاک کر دے، ماڈریٹر سے ہٹا دے، میں بڑے ویکھیاں نے ماڈریٹر ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ آ کے غلط کام کیا جائے اور اس کے اوپر ہم بولیں. اس میں غلطی کیا ہے افضل صاحب ان کا؟ اگر وہ آپ میری بات پہلے سن لیں، یو ول بی اور کر لیں، آپ میوٹ کر لیں ایک سیکنڈ. جتنی عزت احترام آپ ہمارے اکابرین کا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے، جتنی مسلمان آپ کے اکابرین کی کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. سب کو، دونوں پارٹیوں، دونوں سائڈوں کو پتہ ہے نا. تو پھر میچولی جب ہم بیٹھتے ہیں ایک جگہ کے اوپر، اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام نہیں کرتے، تو گفتگو صرف اس صورت میں ہوگی جب ہم گفتگو کے سیشن کے دوران کم از کم ایک دوسرے کے لیے بنیادی رواداری کا طریقہ اختیار کریں. یہ میرا آپ سے مطالبہ ہے اور آپ بھی مجھ سے وہی مطالبہ کریں. میں اس کو مینٹین رکھے ہوئے ہوں نا، اور ہمارے دیگر جو مقررین ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں. سو فار کسی نے میرا نہیں خیال کہ کوئی لائن کراس کی ہے. تو آپ ٹھیک ہے، آپ کی اپنی براڈز ہوتی ہیں، آپ سارا کچھ کرتے ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ نوجوان ایک فری سپیچ اور احترام کی براڈ چلانے کی کوشش کر رہا ہے. میں صرف اس لیے یہاں پہ ماڈریٹر ہوں کیونکہ ٹویٹر کی سائٹ سے یہ اس کو میں نے ٹرین کیا ہوا ہے اس کام کے لیے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ مینٹین نہیں رکھے گا تو میں ان کا نام ہی لے لیتا ہوں. آپ ٹھیک ہو گیا نا، اب آگے چلیں سوال کی طرف. تو میں خود اس کو بلاک کر کے تو اس کی براڈ کا بائیکاٹ کروں گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے طاہر صاحب کے نیچے، سر سن لیں، آپ انٹرپٹ نہ کریں مجھے. طاہر صاحب یہ نیچے کامنٹ کس نے کھولے ہیں؟ میں اس کو میوٹ کر دے، پرمنٹ بند کر دیتے ہیں. مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ بند کرنے کی وجہ کیا تھی، تو اس کو آپ کو بتا دوں. پوری دنیا میں 7 ارب کی آبادی میں ایک شخص ہے جس نے کہا تھا کہ احمدی میرے مخالف ہیں لیکن ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں میری مائیں بہنیں بیٹیاں. وہ میں ہوں، افضل وڑائچ. یہاں پہ اگر گندی گالیاں ہمارے ماؤں بہنوں کو لکھیں گے تو ان اکاؤنٹوں کو میں میوٹ کروں گا. ان کو پھر ان میوٹ بھی کیا جا رہا ہے آپ کے ماڈریٹرز کی طرف سے. یہ کامنٹس میں نے اسی وجہ سے بند کیے تھے. میں ریکارڈ کے طور پہ راجہ صاحب لا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک رواداری کا، ایک انسانیت کا پیغام افضل وڑائچ آپ کی براڈوں پہ آ کے دے رہا ہے اور اسے امپلیمنٹ کر رہا ہے. اگر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گالیاں کا لائسنس دیا جائے گا تو میں احتجاج کرتا ہوں اس رویے کے خلاف کہ یہ ظلم ہے. سنیں
آپ کو نہیں پتا نیچے گالی دینے والا احمدی ہے بھی کہ نہیں ہے، فیک اکاؤنٹ سے میں نے ختم کر دیا کامنٹس ختم. جیسے کوئی گالی راجا عطا المنان احمدی ہیں، گالی دیتے نہیں دیتے؟ طاہر صاحب میں دیتا ہوں گالی، جن کو میں جانتا ہوں میں ان کے بارے میں صرف بات کر رہا ہوں. طاہر صاحب میں آپ ختم کر دیا. اسکرین شاٹ اکٹھے کرنے شروع کر دوں یار. مجھے بھی اب 8-9 مہینے ان برادروں پہ ہو گئے ہیں نا. بڑے صاحب کامنٹ بند کر چھڈے نے، آپ مسئلہ ختم کریے نو پلیز. تسی بھی سمجھو کی چیز ہو رہی ہے، آپ اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے، ڈیمیج جتنا ہو بنانے سکے. کا طاہر صاحب نان ایشوز کو ایشوز بنانے کا فائدہ نہیں. عمران صاحب چلے میوٹ کر دیا نا، میوٹ کریں. بڑے کاز کے لیے چھوٹا کاز قربان کرنا پڑتا ہے. اب نہ وہی کہہ لیں. میں بڑا صاحب آپ کا مقصد بڑا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کا مقصد بڑا ہے، اللہ آپ کو اس چیز کی جزا دے، انسانیت آپ ہوتی ہے یار. کوئی صحیح کام کی بھی آپ تائید نہیں کر سکتے رانا صاحب، اتنی بھی توفیق نہیں. میں آپ سے بڑا صاحب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں جو گالی دے رہا اس کو بند کریں، میوٹ کریں پلیز. ہم نے کبھی گالی دی ہے؟ ہینڈل کرو یار، ایک منٹ. میں نے کوئی گالی نہیں دی، راجہ صاحب نے نہیں دی، کوئی نہیں گالی دے رہا، کوئی دے نہیں سکتا. اور عمران صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز وہی نام لیں، سید ظفر اللہ شاہ صاحب، بس یہ لے لیں. جی کوئی ایسی بات نہیں. اچھا راجہ صاحب کو ایک منٹ دیں ذرا، وہ اس چیز کو تھوڑا یہ سکرین بڑی کرتے ہیں تاکہ وہ حدیث دیکھ لیں. جی میں اس کو کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو میں نے بات کی تھی افضل بھائی، ٹھیک ہے، میں ان کو نا ظفر اللہ صاحب کہہ لیتا ہوں. تو ظفر اللہ صاحب اپنا وہ مانتے ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کو اپنا امام مانتے ہیں، اور وہ اپنا مسلک بھی مانتے ہیں بریلوی. تو وہ تو اس بات سے نہیں ہے. تو میں نے یہ بات کی تھی، میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ کوئی افیشل آ کر کہے. میں نے صرف اتنی بات کی تھی، اور یہ میری طرف الزام تھا، اس کی معذرت ہونی چاہیے. میں نے صرف اتنی بات کی تھی کہ ان کو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی مسلمات میں کچھ ہے اور آپ کچھ بات کر رہے ہیں، لیکن جو شخص کسی کو اپنے لیے مسلم ہی نہ مانتا اس کو ہم کیا کہیں گے بھائی؟ ہاں سوال جواب دے سکتا ہے وہ بھی. ہم نے ان کو بھی منع نہیں کیا کہ وہ جواب نہ دیں، ہم نے تو کہا وہ بھی جواب دیں. اور آپ صاحب ہیں، آپ اپنے عقائد کے مطابق، مسلمات کے مطابق یا اپنی سوچ کے مطابق جواب دے سکتے ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ اس فرقے کا نام ہمیں بتا دیں جس کو آپ حق پر مانتے ہیں، اور ان 72 کے نام بھی بتا دیں جو غلط ہیں. یہ سوال ہے بس. 72 کے نہیں تو کوئی 10-12 کے بتا دیں، اگر 72 کے یاد نہ بھی ہوں تو. جی مجھے اجازت ہے جی بات کرنے کی. جی شو آپ نے کہا تھا حدیث لگ گئی ہے. جی طاہر صاحب ان سے کہیں حدیث شریف پڑھیں، اور دیکھیں لگا دی ہے سامنے، ان سے کہیں حدیث شریف پڑھیں. بھی اتنا ٹائم جو ضائع کر رہے ہیں، 2 منٹ لگتے ہیں حدیث شریف پڑھتے ہوئے، پڑھیں حدیث شریف، اس کا ترجمہ بتا دیں، یہ ترجمہ ہے، مجھ سے جواب لے لیں. مطلب اتنا ٹائم ضائع کرنا، ہر بار 2-3 منٹ ضائع کر کے سوال سن لیا ہے سب نے. حدیث شریف پڑھیں، میں اپنا ٹائم بھی دے رہا ہوں، اور اس کا ترجمہ بتائیں. جی سامنے لکھا ہوا ہے جناب من، یہ بنوری والوں نے لگایا ہوا ہے، دیوبند کی ویب سائٹ ہے، وہاں سے یہ حدیث آپ کے سامنے لگا دی ہے. سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے. حدیث شریف کا متن سارا لگائیں آگے سامنے، سارا کچھ ہی ہے، یہ دیکھ لیں حدیث سامنے لگی ہوئی ہے. بالکل حدیث شریف کا متن ہے ہی نہیں، سارا 2 لائنیں نظر آ رہی ہیں. پیارے یہ پوری ہے، اگر آپ نے پورا متن لگانا ہے، آپ پوری نکال سکتے ہیں تو آپ پوری لگا دیں. بھائی آپ نے سوال کرنا ہے، اور میں نے حدیث آپ کے سامنے ہے، حدیث پورا ہے ترجمہ. بھائی حدیث کا متن 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا. 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہ ترجمہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ پوری حدیث نظر نہیں آ رہی؟ 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ نیچے کیا ہے پورا؟ نیچے کیا ہے؟ نیچے ترجمہ ہے. یہ نظر نہیں آ رہا؟ پہلے حدیث شریف لگائیں. ایک منٹ، حدیث شریف ہی لگی ہوئی ہے، کیا لگا ہوا ہے؟ عمران بھائی ڈیرنگ صاحب یہ غلط ہے. لگا لیں. اگر آپ کو اس ترجمے پہ کوئی اعتراض ہے، یہ عمران بھائی غلط لگا رہے ہیں کچھ، تو پھر تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ کو تو موقع مل گیا، یہ ثبوت لگا ہوا ہے سامنے، آپ اس پہ کریں. اگر وہ سیم وہی لفظ ہیں جو آپ کے بھی علم میں ہیں تو پھر تو انصاف ہے نا کہ آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. وہ کرنا نہیں نا چاہتے کر رہے ہیں بھائی، ان کو عربی لگاتے ہوئے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ او بھائی سامنے لگی ہوئی ہے، عربی نکال لیں. لگی ہوئی ہے 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں. ہاں تو نکال لیں نا عربی جا کر، نکال کے لگا دیں. آپ نے ترجمہ لگا دی، عربی نہیں لگتی آپ سے. اور جناب سکرین پر کہاں سے میں ترجمہ بھی لگا دوں اور عربی بھی لگا دوں؟ کتنی بڑی سکرین ہے یہ. عربی پڑھ دیں پھر ترجمہ پڑھ دیجیے. ہاں تو پڑھ لیں نا آپ کو نہیں آتی عربی پڑھنا؟ عربی پڑھ دیں، یہ بھی پڑھ دیں، وہ بھی پڑھ دیں. سامنے حدیث لگی ہوئی ہے، سب کو نظر آ رہی ہے. آپ نے کرنا ہے، جب میں کروں گا میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو. آپ نے کہا تھا کہ میرا ٹائم بھی یہ لے لیں، اور آپ درمیان میں بول رہے ہیں. ہاں تو کریں نا، پڑھیں. ہاں تو خاموش ہوں، میں پڑھتا ہوں، خاموش ہو جائے. میرے ٹائم میں نہیں بولنا، بعد میں بولتے رہنا.
حدیث شریف ہے جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنا کہ ٹائم میری لگا دو کالو صاحب، کتنا ٹائم لگائے جی آپ سب نے جواب دینا ہے، میں ان کے ساتھ مناظرہ نہیں کر رہا، سوال آپ سے بھی، افضل صاحب اور امتیاز صاحب سے بھی ہے، انہوں نے اگر جواب دینا ہے 2 منٹ میں اپنا جواب دے دیں، آپ نے بھی جواب دینا ہے اور امتیاز صاحب نے بھی جواب دینا ہے۔ کنٹینیو اگر تو آپ امتیاز صاحب کہتے ہیں کہ جو جواب ڈاکٹر صاحب کا ہوگا وہی میرا جواب ہے اور میں ان کو اپنے لیے مسلم مانتا ہوں، ان کی مسلمات میری مسلمات ہیں، تو میں ان سے ہی راضی ہو جاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہی حالات آئیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل پر آئے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی شخص نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو یہ کام کرے گا، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، تو اس کے مطابق چلنے والی جماعت، آگے انہوں نے یہ کہا۔ تو یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، ترمذی کی یہ حدیث ہے، بنوری والوں کی جو ویب سائٹ ہے اس پر یہ لگی ہوئی ہے، وہاں سے میں نے نکال کر دی ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کا پورا اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں۔ جی بات ہو گئی ہے جی مکمل، آپ اپنے سوال کا جواب دے دیں، اس کے بعد افضل وڑا صاحب دینا آپ چاہیں۔ چپ کریں نا، مائک بند کریں۔ اس صاحب کو میں نے کہا کہ بھائی حدیث شریف کی عربی لگائیں، عربی پڑھیں اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ بتائیں۔ مجھے کیا پتا یہ ترجمہ کہاں سے لیا گیا ہے، مجھے کیا پتا یہ ترجمہ الفاظ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، انہوں نے نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی بس میں نے ترجمہ کر دیا، اس پہ میرا سوال ہے، تو جو ترجمہ انہوں نے پڑھا ہے، اب اگر اس میں ترجمے میں کوئی غلطی ہوگی، جتنے لوگ سن رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے عمران کالوں صاحب۔ اب ان کو اس ترجمے پر کسی قسم کا اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ میں نے 3-4 بار کہا ہے کہ بھائی پہلے عربی لگائیں، عربی پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ بتائیں۔ انہوں نے نہیں عربی لگائی اور انہوں نے کہا جی یہ ترجمہ ہے۔ اب چونکہ انہوں نے پیش کیا ہے، بھلے یہ ہماری جماعت سے پیش کیا ہے، ہماری ویب سائٹ سے پیش، جہاں سے مرضی پیش کیا ہے، ایویڈنس یہ لے کے آئے ہیں، اب یہ اس ترجمے کے پابند ہیں۔ اب اگر اس سے ادھر ادھر جائیں گے اپنی بات سے پھرنے کے مترادف ہوگا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اب ان کو یہی ترجمہ ماننا پڑے گا۔ اس ترجمے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی گروہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ بس یہی ہم مسلمان کہتے ہیں کہ جنتی گروہ وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ آگے کہتے ہیں جی ہمیں نام بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بتایا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی پہچان بتائی ہے۔ نام کوئی نہیں بتایا، نہ گمراہ فرقوں کے نام بتائے ہیں، نہ اس ناجی فرقے کا نام بتایا، بلکہ اس کی پہچان بتائی ہے۔ پہچان کیا ہے؟ ما انا علیہ و صحابی۔ طاہر صاحب نے فرمایا تھا کہ بھئی آپ کو بھی حق ہے کہ آپ بھی اس پہ سوال رکھ سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، سب لوگ سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی گروہ ہے جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو شخص یا جو جماعت یہ عقیدہ رکھے کہ صحابہ کرام کا ہی عقیدہ غلط تھا، کسی بھی معاملے میں صحابہ کرام کا ہی عقیدہ غلط تھا، وہ جنتی ہوئے یا جہنمی؟ یہ میرا سوال ہے جی، بات ختم ہوئی میری۔ جی افضل بھائی آپ کا بھی یہی جواب ہے، آپ بھی نام نہیں بتانا چاہتے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا تو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے نام پر بریلویت کی فرقہ کیوں بن گیا؟ اہل حدیث نے اپنا اہل حدیث کیوں بنا لیا، شیعہ نے اپنے شیعہ کیوں بنا لیا، اور ان سب نے آپ مجھے آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے، میں ان کو انٹرپٹ نہیں کر رہا، آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں بس۔ عمران میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو وڑائش صاحب ہیں میرے خیال سے وہ تو ماڈریٹر کے طور پہ بیٹھے ہیں، چلیں ان کو کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سوال؟ چلیں سوری، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، چلیں میں ان کو ماڈریٹر کے طور پر رہنے دیں۔ امتیاز صاحب ہیں جی، امتیاز صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے،
حدیث آپ نے دیکھ لی ہے. راجہ صاحب ویسے انگل کرا رہے ہیں، مطلب ہے کہ نہیں یار ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਨਾ. افضال صاحب ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ افضل صاحب؟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ. ਰਾਜہ صاحب ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ. ٹھیک ہے نا، اگر تسی نہیں جواب دینا چاہتے ہو اور ایز اے ماڈریٹر ہو تو ٹھیک ہے، میں نہیں تہاڈے اگے سوال ہاں ان کو پلیز، وہ ایز اے ماڈریٹر ہیں، وہ بھی ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ ایز اے ماڈریٹر اپنا رول ادا کریں، اور باقی جو ہمارے دوست ہیں امتیاز صاحب ان کو مخاطب نہ کریں اس حوالے سے، کیونکہ وہ پینلسٹ نہیں. یہی سوال امتیاز صاحب سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہے اس کے مطابق آپ کس کو جنتی مانتے ہیں اور کن کو جہنمی مانتے ہیں، کیونکہ فرقے تو ہیں، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور وہ کون سے فرقے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں اور وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے؟ اور فرقوں کے آج نام ہیں. ایک فرقے نے اپنا نام بریلویت رکھا ہوا ہے، ایک فرقے نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے، ایک نے شیعہ رکھا ہوا ہے، ایک نے سلفی رکھا ہے، حنبلی رکھا ہے، حنفی رکھا ہے. یہ سارے نام ہیں، انہوں نے اپنی اپنی پہچان رکھی ہوئی ہے، اور ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ میں ہی ہوں وہ جماعت، میں ہی ہوں وہ جماعت. آپ کس کو مانتے ہیں؟ اگر 72 کے 72 ہی جنتی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ مان سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہے، لیکن ہمیں نام بتا دیں اگر آپ کو پتہ ہے. جی، یا آپ بھی کوئی سیاسی بیان دینا چاہیں گے؟ اچھا طاہر صاحب، ایک تو میں آپ سے مخاطب ہو کے ایک بات. طاہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی امتیاز صاحب مجھے ان کو جواب دینے دیجیے. جی طاہر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے سر، لاؤڈ کلیئر آ رہی ہے. اچھا طاہر صاحب، ایک میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے پلیٹ فارم کا ڈیکورم اچھا رکھیں. یہ اس دیکھیں نا، پہلے بھی ہمارے قبلہ شاہ صاحب نے ان کی توجہ دلائی جب یہ کہتے کھا پی گئے، ابھی کہہ رہے ہیں سیاسی بیان. تو اس طرح کی چیزیں نا ایک ایکیڈیمک ڈسکشن میں اچھی نہیں لگتی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ہمیں اپنے ضیاء رسول امینی بھائی پہ 100% اعتماد ہے، جو ان کے جوابات ہیں وہی میرے جوابات ہیں. شکریہ. جی چلیں، تھینک یو. عمران بھائی تھوڑا آپ بھی خیال کریں، جو چیز انہوں نے کہی ہے آئی تھنک سو وہ ٹھیک ہے. جی طاہر بھائی، اور اب سوال یہ ہے، آپ حق رکھتے ہیں، آپ حق رکھتے ہیں، اب اس کو کنٹینیو کریں. جی بات یہ ہے طاہر بھائی کہ اگر یہی جواب ہے، جی اب میری باری ہے، کیا ہو گیا ہے؟ طاہر صاحب انہوں نے اپنی بات کی ہے کمپلیٹ، اب مجھے میری باری. امتیاز صاحب نے جواب دیا، میری باری ہے محترم. جی دیکھیں امتیاز صاحب نے جواب نہیں دیا، امتیاز صاحب نے تو ڈیفر کر دیا ان کی طرف، ان کو جواب ڈاکٹر ڈیرن کو یہی جواب ہے نا ان کا کہ میرا وہی جواب ہے جو ڈاکٹر صاحب کا ہے. یہ میری باری ہے. طاہر صاحب یہ آپ کا انصاف ہے. عمران بھائی 2 منٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، میرے خیال سے آپ انہیں کنٹینیو کرنے دیں ڈیرنگ صاحب کو. بھائی امتیاز صاحب نہیں، اگر آپ مجھ پہ یہ احسان کر رہے ہیں کہ 2 منٹ میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے نہیں چاہیے، ان کو 10 منٹ اور دے دیں. لیکن دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے بات کی ہے تو آپ مجھے جواب دینا چاہیے. چلیں سنیں میری بات سنیں آپ. حدیث کو لے کے جو آپ نے ایک جواب دیا ہے اس پہ تو عمران بھائی نے ابھی کوئی کامنٹ نہیں کیا، نہ آپ سے سوال رکھا ہے. تو میں وہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، مطلب وہ پہلے بات کے لیے، بٹ اگر آپ کو لگتا ہے کیا کریں جب بات مکمل ہو جائے مجھے بتا دیجیے گا، کیونکہ آپ نے ساتھ میں کچھ سوال بھی رکھے نا، آپ نے جماعت پہ بھی سوال کیا، آپ نے اس کا بھی تو جواب لینا کہ نہیں لینا سر؟ میں مائک بند کر رہا ہوں، جب بات ختم ہو جائے مجھے بتا دیجیے گا. جزاک اللہ. کیونکہ آلریڈی امتیاز بھائی نے آسان کر دیا، انہوں نے آپ کو سامنے رکھا ہے کہ جو بات کرنا چاہیں آپ ہی کنٹینیو کریں تو بہتر ہے. آئی تھنک سو. یہ جی عمران کالو بھائی آپ 3 منٹ لیں، 2 منٹ لیں، جتنا ہے. ایک تو انہوں نے آپ سے بھی سوال پوچھے تو آپ اس بھی سوال کو کوشش کریں ایڈریس کریں. جزاک اللہ. بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو آپ نے حدیث بھی پڑھی ہے، کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 ان میں سے جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا. ضیاء صاحب نے اس جنتی کا نام نہیں بتایا اور نہ انہوں نے ان 72 کے نام بتائے. اسی طرح امتیاز صاحب نے بھی نہ تو ان جنتی کا نام بتایا اور نہ ان جہنمیوں کے نام بتائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ نام نہیں بتا رہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون غلط ہیں؟ اگر عقائد کے حساب سے انہوں نے چلنا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ کس کے عقائد کیا ہیں، کون کن عقائد کی بنیاد پر کس نے کیا نام رکھا ہوا ہے اپنا. یہ نام کیوں نہیں لے رہے؟ نبی اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں کہتا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. 72 فرقے جو ہیں وہ گمراہ ہیں. یہ ان 72 کے نام کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں لوگوں سے ان 72 کے نام چھپاتے ہیں؟ اور اس جنتی کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ اس کی طرف لوگوں کو کیوں نہیں بلاتے کہ یہ جنتی ہے، اس میں آنا ہے آپ لوگوں نے، اسی میں نجات ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، جس میں آپ شامل ہو کر حقیقی اسلام کے تابعدار بن سکتے ہیں، حقیقی اسلام کو مان سکتے ہیں. نام کیوں نہیں بتا رہے؟
نام بتانے میں کیا ہے؟ بتانا چاہیے نا. قرآن کا تو اصول ہی یہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے صاف اور سیدھی بات کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صاف اور سیدھی بات کرو. پھر اللہ نے اس امت کی پہچان بتائی کہ بہترین امت کیوں ہے، کیونکہ نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. 72 برائیاں ہیں معاشرے میں اور یہ رسول اللہ نے بتا دیا ہے. اب ان 72 برائیوں کے نام یہ کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ یہ 72 ہیں جو برائیاں ہیں؟ اور ایک حق کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں نہیں ہمت کرتے اور کہتے کیوں نہیں ہے کہ یہ حق ہے اور اس حق کی طرف ہم نے جانا ہے؟ سارے تو نہیں حق ہو سکتے. شیعہ بھی حق ہے، بریلوی بھی حق ہے، اہل حدیث بھی حق ہے، وہابی بھی حق ہے، سارے حق ہیں. تو پھر ناحق کون ہے؟ اور یہ ذمہ داری اگر انہوں نے، جو علماء ہیں جو کہتے ہیں ہم دین کے وارث ہیں، اگر انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں اٹھانی، انہوں نے نہیں لوگوں کو بتانا کہ یہ ناحق ہے اور یہ حق ہے، تو کس نے بتانا ہے؟ پھر یہ دین کے ٹھیکیدار کیا ہیں؟ یہ کیسے علماء بن گئے جو دین کے وارث بن گئے؟ یہ تو پھر دین کے وارث نہیں ہو سکتے نا. دین کا وارث تو وہی ہوگا جو حق بیان کرے گا. اور حق بیان کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیوں لوگوں کے نام نہیں بتائے جا رہے؟ کیوں ان فرقوں کی پہچان نہیں بتائی جا رہی؟ کیوں ان فرقوں کے نام چھپائے جا رہے ہیں؟ اور وہ حق والی جماعت کہاں ہے؟ کیوں نہیں بتائی جا رہی؟ سننے والے سن سکتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. باقی جو ضیاء صاحب نے کہا کہ جو یہ سمجھے کہ صحابہ کے قائد غلط تھے تو وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو جو یہ سمجھے کہ پہلا خلیفہ بھی جو تھا وہ ناحق تھا، دوسرے خلیفہ بھی ناحق تھے، تیسرے خلیفہ بھی ناحق تھے، وہ کیا ہیں؟ آپ تو ان کو حق مانتے ہیں، نام تو نہیں آپ نے بتایا. اور جو حضرت عائشہ کو کافر کہیں، جو حضرت حفصہ کو کافر کہیں، جو حضرت عمر کو کافر کہیں، جو حضرت ابو بکر کو کافر کہیں، جو حضرت عثمان کو کافر کہیں، جو حضرت طلحہ و زبیر کو کافر کہیں، ان کو گندی گالیاں دیں، ان کے نام کہاں ہیں؟ ان کو کیا مانتے ہیں؟ وہ حق والی جماعت ہے؟ نام بتائیں اس کا. پھر چلیں آپ نے جو ہے عمران صاحب ان کو کنٹینیو کرنے دے، ڈیرنگ صاحب کو. جزاک اللہ. آپ نے ویسے آپ نے بھی عمران صاحب کافی حد تک وہی والا کام کیا جو ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں. نہیں اب نہیں کرنا، اب نہیں کہنا ان کو. اب آپ نے اب مٹی نہیں اتارنی اوپر سے. مہربانی کریں اب خاموش رہیں. آپ نے دوران میں انٹرپٹ کرنا تھا کہ آپ ٹاپک سے ہٹ کے ادھر ادھر جا رہے ہیں. اب نہیں آپ نے کچھ بھی کہنا. اب آپ نے مجھے اتنا موقع دینا ہے جواب دینے کا. ٹھیک ہے جی. اب جیسے آپ نے ان کو ٹاپک سے ہٹنے پر دیوبندی، بریلوی، شیعہ، وہابی، صحابہ کرام پر اعتراضات، جو کچھ وہ کرتے رہے، آپ چپ کر کے سنتے رہیں. اب میرا ٹائم لگائیں اور مجھے اتنی بات کرنے دیں. لے جی، سب لوگوں نے سنا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جو حدیث شریف ہے وہ پڑھ کے سنائے. انہوں نے پڑھنی تو آتی نہیں ہے، تو کیا پڑھنی تھی؟ انہوں نے ترجمہ ایک بتایا اور میں نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ بھائی یہ ان کا پیش کردہ ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے پیش کیا ہے اور یہ اس پر اب عمل کرنے کے، اس کو ماننے کے پابند ہیں. حدیث شریف میں ہے جو ترجمہ انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق پر وہ ہے، ناجی فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا، وہ ہے ناجی فرقہ، وہ ہے حق پر. تو میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ بھائی اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کے بارے میں ہی کہہ دے کہ ان کا عقیدہ غلط تھا تو وہ کون ہوا؟ وہ ناجی ہوا، وہ جنتی ہوا یا جہنمی ہوا؟ اب یہ چلے گا ادھر ادھر. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کے عین مطابق ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی فرقہ ہے. وہ کوئی شیعہ ہو، وہ کوئی وہابی ہو، کوئی بریلوی ہو، وہ کوئی سنی ہو، جو مرضی اپنا نام وہ رکھے، ڈزنٹ میٹر. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ ہے جنتی گروہ. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں جہنمی کون ہے، کون جہنمی گروہ ہے، کیوں یہ شور مچایا ہوا تھا 74 کی اسمبلی میں ہمیں کافر قرار دے دیا. یہ ہے جہنمی گروہ. لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اس غلط عقیدہ میں بھی مبتلا تھے، بعض صحابہ اس غلط عقیدہ میں بھی مبتلا تھے کہ گویا حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئے. اس کو میں نے ڈسکنیکٹ کیا ایز اے ماڈریٹر اپنا رائٹ استعمال کرتے ہوئے. اور میری آواز آ رہی ہے عمران؟ میری ہاں جی. یہ ایک بدتمیز انسان ہے، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے. بالکل جائز، جب تک جائز طریقے سے اس نے بات کی، اس کی بات سنی ہے.
بالکل اس نے سوال کا جواب نہیں دیا، عمران نے کوئی ایسی بات نہیں کی، عمران نے حدیث کو صرف اس کے سامنے سوال کے طور پہ رکھا کہ بھی آپ نام نہیں لے رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں حدیث کے مطابق کہ جو صحابہ کے طریق پر ہو، اللہ اور رسول اور جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہو، تو وہ بتا دیں کہ وہ کون ہے۔ انہوں نے مثال، یہ دیوبندی کو گالی تو نہیں ہے نا، یا وہابی شیعہ کو گالی تو نہیں ہے، انہوں نے چونکہ وہ نام نہیں لے رہے، انہوں نے مثال کے طور کے نام پیش کر دیے کہ یہ مسالک ہیں، یہ گروہ ہیں، یہ جماعتیں ہیں کہ جو شیعہ ہیں، جو وہابی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں جیسے احمدی ہیں۔ تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس نے صرف ایک سوال کے رنگ میں یہ بات کی، یا اس نے صحابہ کا انہوں نے مثال دی تو اس نے کسی پہ الزام نہیں لگایا کہ فلاں کون اور فلاں اس وجہ سے، اس نے یہ ایک سوال رکھا ہے کہ جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سیدنا حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے ایمان پر شک کرتا ہے یا جو ان کو کافر کہتا ہے، کیا وہ بھی آ جاتے ہیں وما یہ مینشن کر دیں کہ ڈاکٹر ڈیرنگ کے الفاظ کیا ہیں، کیونکہ میری توجہ نہیں تھی۔ جی میں مینشن کروں گا کہ جو میرے صاحب کے طریق پہ، تو اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ اسی طرح وہ سوالیہ رنگ میں اگر انہوں نے احمدیت کو شامل کرنا تھا، سوال وہ تلے ہوئے تھے اس وقت سے بیٹھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارت کوٹ کر کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، تو ان پہ حملہ اور ان کو جہنمی اور یہ کہنا تھا۔ تو ادھر آئیں، بات کریں، آپ کو موقع دے رہے ہیں، آپ کی عزت کر رہے ہیں، حالانکہ کچھ لوگوں میں شامل ہیں جو اپنا ایمان یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ تبرک کرنا آپ کا ایمان ہے، لیکن وہ طاہر صاحب آپ کو موقع دے رہے ہیں، یہاں وڑائش صاحب بیٹھے ہیں، دوسرے دوست بیٹھے ہیں، تو اتنی جرت آپ کی نہیں ہے کہ ایک احمدی کی براڑ پہ آپ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنی گستاخی کرو۔ یہ تمہاری جرت نہیں ہوگی آئندہ بھی، تمہیں تو یہ شکر کرو کہ وہ موقع دے رہا آپ کو۔ اب گالیاں دینا چاہ کے مجھے اپنی براڑ پہ جیسے آگے بھی ہمیشہ دیتے ہو، لیکن تم نے اصول کی خلاف ورزی کی ہے، تمہیں جو عزت دی اس کو تم نے ابیوز کیا بار بار سمجھانے کے باوجود۔ اب ادھر سے امتیاز صاحب یا کوئی دوسرے دوست آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک عمران نے جہاں غلط کیا یا وہ اس کو دونوں دفعہ میں نے خود کریکٹ کیا، اور جن لوگوں نے بھی غیر احمدی ہیں، میں آخری باتیں کر دوں، غیر احمدی یا احمدی، جن لوگوں نے بھی جو بھی آج یا کبھی بھی جو کسی اطراف کی بھی خواتین کو گالیاں دیں یا دیتے ہیں، وہ یہاں دیں یا اپنی برارز پہ دیں، بغیرت لوگ ہیں، وہ کسی بھی نام سے ہے، کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ چلیں جی اب آگے چلیں، طاہر صاحب آپ آگے لے کے چلیں۔ امتیاز صاحب اس کے اوپر اگر کیونکہ میری توجہ ایمانداری سے نہیں تھی، اگر ہوتی تو میں obviously I would have immediately mentioned or gave my input۔ اس میں آپ کی کیا ڈیکورم کو وائلیٹ کیا گیا ہے فار دا ریکارڈ اور ناٹ، یا اس کے اوپر آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں کیا گیا۔ اب مجھے ذرا موقع دے بات کرنے کا، اس کے بعد اپنے کامنٹ، میرے کامنٹ کے بعد اگر چاہیں تو مجھے بھی اتار دیں، ورنہ انشاءاللہ اپنا کامنٹ کر کے میں خود ہی بھی چلا جاؤں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ جہاں پہ ہمارے بھائی کی عزت نہیں ہے وہاں پہ ہم بھی ذرا نہیں بیٹھ سکتے، لیکن انشاءاللہ چونکہ آپ نے کامنٹ کا موقع دیا بطور ماڈ، تو انشاءاللہ آپ کامنٹ اپنا کر کے جائیں گے۔ جہاں ہمارے امام کی عزت نہیں ہوگی، آپ بھی نہیں کریں گے تو آپ سے بھی یہی سلوک ہوگا، اس لیے آپ یہ مد نظر رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کی، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، ہم آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے جیسے کہا نا کہ آپ کو یہ لگا کہ آپ کے بھائی کی عزت نہیں کی گئی، تو ہمیں جہاں جس شخص کو ہم امام مانتے ہیں، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے مانتے ہیں، جہاں جو شخص ان کی عزت نہیں کرے گا تو ہم اس کو یہ احساس دلوائیں گے اور اس کو پابند کریں گے۔ جی اچھا افضل بھائی، مجھے نا صرف 2 منٹ ٹائم لگا کے دے دے تاکہ میں اپنی بات کر کے چلا جاؤں، پلیز میری درخواست ہے۔ اچھا ایک میں صرف جی امتیاز صاحب، میں صرف اتنی بات ڈسکلیمر کہہ دوں رائے صاحب کہ دیکھیں، ہم جب یہاں پہ آتے ہیں نا تو ہمارا ایز اے مسلمان بھی یہ عہد ہے، مسلمان سے، بینگ مسلم ٹو مائی سیلف، کہ میں ایک عہد کر کے آیا ہوں کہ ایک ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں اس فورم کی جن کو میں اوبے کروں گا، اور میوچول ایکسیپٹڈ جو ٹرمز ہیں، اور وہ وہی ہیں کہ کسی کے اکابر کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو کہ ڈائلاگ کو بریک ڈاؤن کر دیں۔ یہ ہے منیمل تھریش ہولڈ جو ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے لیے ہم نے ایگری کیا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر امتیاز صاحب اگر آپ ٹائم وائز آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ مجھے صرف آپ 2 منٹ دے دیں تاکہ میں اپنا کامنٹ کر کے میں جا سکوں۔ جی ٹھیک ہے۔
جی آپ کنٹینیو، اوور ٹو یو۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ راجہ عطاء المنان صاحب کا یہ ایک بالکل سیٹ پیٹرن ہے۔ ایک مرتبہ شیخ ہادی کی براڈ پہ میں بات کر رہا تھا کسی اور کے ساتھ، صرف میں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا حوالہ پڑھا ہے، انہوں نے بالکل یہی سلوک میرے ساتھ بھی کیا، کیونکہ مرزا صاحب نے ایک خاص رویے والے آدمی کو حرام زادہ قرار دیا ہوا ہے۔ میں نے صرف اس بات کو پیش کیا ہے، میں نے نام بھی لیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی وقت یہ آئے، انہوں نے شدید بدتمیزی میرے ساتھ کی اور مجھے وہاں سے ریموو کر دیا، حالانکہ وہ فارمیٹڈ بات ہو رہی تھی، ٹائمر لگا کے باری کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اور جو دوسرا فریق تھا جواد، وہ اپنی باری لے چکا تھا، اس نے کہا تھا ابھی آپ اپنی آخری باری لے لیں۔ میں اپنے جب آخری باری لینے کے لیے ٹائم لگا کے بات ہو رہی ہے، خدا کی قسم وہ ریکارڈنگ نکال لیں، بالکل میں نے مرزا صاحب کے متعلق کوئی جملہ نہیں بولا، ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب کی عبارت کو صرف پیش کیا ہے کہ انہوں نے خاص قسم کے بندے کو حرام زادہ قرار دیا ہوا تھا، اس کو صرف میں نے پیش کیا تو شدید بدتمیزی کر کے مجھے اتار دیا گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا جناب، کہ اسی طرح یہ 3 یا 4 دن پہلے کی بات ہے، وہاں پہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے وہاں پہ بھی شدید میرے سے مجھے کہا جناب کہ بدتمیز ایسے کرتے ہو، آواز نیچے کرو، دھمکانا کرو، اور کیا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اب یہ مسیح موعود کے بارے میں نہ ہلکا جملہ بولے گا، یعنی یہ مستقبل کے بارے میں پریڈکٹ کر کے، پہلے سے پریڈکٹ کر کے انہوں نے مجھے وہاں سے اتار دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بالکل وہی سلوک آج ہمارے بھائی ضیاء الرسول امینی صاحب کے ساتھ کیا، اور انہوں نے صرف دیکھیں یہاں پہ انتہائی علمی بات ہو رہی تھی۔ علمی نقطہ یہ تھا کہ جو صحابہ کے، جو آپ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہ جنتی گروہ ہوگا۔ اس کا الٹ کیا ہے، جو ان صحابہ، اب دیکھیں جو صحابہ کے طریقے کو غلط قرار دے ذرا وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے ہی مرزا صاحب کا یہ حوالہ پڑھا گیا جس میں مرزا صاحب نے صحابہ کرام کے عقیدے کو غلط قرار دے دیا، یہ علمی نقطہ تھا، ساتھ ان کو بھی اتار دیا گیا۔ تو رائے صاحب کا یہ سیٹ پیٹرن ہے، ٹھیک ہے۔ ضیاء الرسول امینی بخش شدید زیادتی کی گئی ہے، اور ان کے جو فریق جو بات کر رہا اپنا عمران کالو ٹاپک سے آس پاس جا کے جو مرضی کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب ہمارے بھائی نے علمی نوعیت کی بات کی ہے تو انتہائی وقت ہو گیا، 2 منٹ، ان کو اتار دیا گیا۔ 2 منٹ ہو گیا، 2 منٹ ہو گئے جی، اب آپ 2 منٹ میری لگا دیں طاہر۔ 2 منٹ لگا دیں ادھر میری سکرین پہ جو مجھے نظر آئے۔ اچھا، ایک تو یہ امتیاز صاحب نے میرے پہ ذاتی حملہ کیا ہے، مجھے بدتمیز کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ خود بدتمیز ہیں، ابھی بھی انہوں نے بیسیکلی بدتمیز ہی کی ہے، حالانکہ میں نے تو ان کو بڑی عزت و احترام سے مخاطب کر کے اپنا موقع دیں، لیکن ان کی روایت ہے، تو یہی جو روایت ہے یہ انہوں نے اس دن بھی جاری رکھی تھی۔ تو میں ان کو یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کی فضل سے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ہمارا ایک تربیت کرنے والا امام ہے، تو اسی لیے ہم لوگوں کو عزت دینا جانتے ہیں، ہاں ہم اپنی عزت کروانا بھی جانتے ہیں اور اپنے اکابرین کی عزت بھی کروانا جانتے ہیں۔ تو آپ جس دن جس براڈ کا حوالہ دے رہے ہیں وہاں موضوع اور تھا، آپ احمدیوں کی براڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو چونکہ وقت دیا جا رہا تھا، آپ موضوع سے ہٹ کے ارریلیونٹلی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے اب ان پہ حاشیہ رائی اپنی مرضی سے جو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی ذریعے سے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کردار کشی کرنا چاہ رہے تھے، ایک نیگیٹو تاثر لوگوں کو دینا چاہیے، یہ آپ کرتے ہیں، تو آپ کو روکا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جہاں مجھے موقع ملے گا میں ضرور روکوں گا۔ دوسری، آپ نے یہ جو بات ابھی کی ہے کہ آپ کے جو بھائی تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے ایک علمی بات کرنے، وہ علمی نہیں، وہ علمی بدیانتی کر رہے تھے۔ علمی بات یہ تھی کہ سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ان کے سامنے رکھی گئی، اور سیدھا پوچھا گیا کہ اس حدیث کے مطابق بتائیں کہ وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تو آپ کے نزدیک ظاہر ہے اس وقت حقائق ہے، فرقے بنے ہوئے ہیں، مسالک موجود ہیں، جماعتیں موجود ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک اس میں جو درست کون ہے اور غلط کون ہے؟ وہ اس طرف گئے ہی نہیں، انہوں نے ایک ضمنی سے آگے سے بات کر دی، کاؤنٹر کوشچن کر دیا، اپنا جواب ہی نہیں دیا۔ تو اس لیے اگر دوبارہ عمران صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ بھئی میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، اور ساتھ چونکہ ظاہر ہے پھر ان کو سمجھ نہیں آئی تھی ضیاء رسول صاحب کو، یا انہوں نے پریٹینڈ ایسے کیا، تو انہوں نے یہ نام لے لیا کہ آپ بتا دیں کہ جیسے کہ اہل تشیع ہیں، جیسے دیوبندی ہیں، جیسے وہابی ہیں، انہوں نے کوئی اپنا فتویٰ تو دیا ہی نہیں، انہوں نے سوال کے رنگ میں بات کی ہے، اور پھر مزید ایک وضاحت فردر انہوں نے کر دی کہ دیکھیں ایسے بھی عقائد رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ جو خلفائے راشدین، چونکہ یہ اب انہوں نے حوالہ دیا تھا اس کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ضیاء صاحب نے، تو انہوں نے آگے سے یہ وضاحت پوچھ لی کہ بھئی ایسا عقائد رکھنے والے جو بھی تو لوگ ہیں تو آپ اس پہ اپنی بات کر دیں۔ وہ سیدھا اس ساری بات کو چھوڑتے ہوئے ایک حوالہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے تو وہ جو کرنا چاہ رہے تھے وہ ان کو نہیں کرنے دیا۔ یہاں پہ شروع کر لیتے ہیں آپ
امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتاوی رضویہ، فتاوی رشیدیہ، سارا کچھ دیوبندی مولانا مودودی صاحب کے فتوے کھول لیتے ہیں، تو پھر بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو جہنمی کہا ہوا ہے وہ کس کس کو کہا ہوا اور کیسے کیسے کہا ہوا ہے، اور ان کو جو کہ مرضی ہے نہیں میں تک۔ وعلیکم السلام جا بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ یہ ریکارڈنگ کوئی بھائی آن کر لے تو یہ بات ابھی جو میں کرنے لگا ہوں یہ ریکارڈ کر کے تو یہ آپ جگہ جگہ پہ لگائیں۔ ہاں جی یوسف بھائی، کی حال چال؟ ہے گئے ہو کہ بیزی ہو؟ جی ذہاب بھائی بات کریں، لگائیں آپ، ریکارڈ میں کرتا ہوں۔ یہ امتیاز بھائی کا بھی میسج ہے، میرے خیال انہوں نے براڈ لگائی ہے، شاید بلا رہے ہیں مجھے۔ اچھا جی، تماشا دیکھیں اب، یہ جو طاہر نے براڈ لگائی ہوئی ہے اس نے افضل وڑائچ کے ساتھ مل کے، اس پہ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی گروہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہوگا۔ یہ عمران کالوں نے سوال کیا۔ اب وہاں پہ انہوں نے اپنے قواعد و ضوابط یہ رکھے ہوئے ہیں کہ ٹاپک سے نہیں ہٹنا، کسی کے اکابر کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو اتار دیا جائے گا۔ عمران کالوں کی ریکارڈنگ آ جائے گی، اس نے اپنی ٹرن میں جو بکواسیات کی ہیں، نہ کوئی احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتوے کو چھوڑا، فلانے کے بارے میں یہ فتویٰ دیا، فلانے بریلوی نے فلانے کے بارے میں یہ کہا، اچھا یہ بات کر دی یہ ہمارے علماء کے بارے میں، پھر جا کے بکواس کی صحابہ کرام کے بارے میں جو صحابہ کرام کو کافر کہتا ہے، جو حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو بکر صدیق، سب کا نام لے لے کر، پھر اہل بیت اطہار کا نام لے کر، ان کے بارے میں تبرہ کرنے والوں کے حوالے دے دے کر کہ جو ان کے بارے میں ایسا کہتا ہے، ایسا کہتا ہے، ایسا کہتا ہے، ایسا کہتا ہے، اس کے وہ بھی سارے جنتی ہیں، وہ بھی سارے ناجی گروہ ہیں۔ یہ تقریباً 3 منٹ اس نے لگائے، کسی بندے نے اس کو انٹرپٹ نہیں کیا، نہ طاہر نے نہ افضل وڑائچ صاحب نے، کہ بھئی آپ ٹاپک سے ہٹ کے ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں اور آپ مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ غلط باتیں کر رہے ہیں، یہاں پہ کسی بندے نے انٹرپٹ نہیں کیا۔ اچھا جب میری ٹرن آئی ہے تو جیسے ہی اس کی ٹرن ختم ہوئی اس نے اپنی بات ختم کر لی، اپنے ٹائم سے بھی زیادہ ٹائم لے کے بات ختم کی ہے، تو طاہر صاحب جو ہے نا وہ اوپر سے اب گونگلوں سے مٹی اتارنے کے لیے وہ کہنے لگے تھے کہ دیکھیں عمران کالوں صاحب آپ ٹاپک سے، اتنی بات اس نے کی ہے۔ میں نے کہا بھائی بیچ میں کیوں نہیں روکا؟ اصول تو آپ لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے لوگوں کے سامنے کہ جو بندہ کسی کی توہین کرے گا اس کو ہم اتار دیں گے، جو ٹاپک سے ہٹے گا، مقدسات کے بارے میں غلط بات کرے گا ہم اس کو اتار دیں گے۔ آپ نے بجائے اس کو اتارنے کے اس کو موقع دیا آپ نے پورا کہ بھئی اپنی بات کرے، جو بکواسیات کر رہا ہے وہ کرے، پورا موقع دیا، کسی نے انٹرپٹ نہیں کیا، کسی نے اتارا نہیں، مائک نہیں بند کیا۔ اب آپ جو ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کہہ دیں کہ بھئی آپ ٹاپک سے نہ ہٹنا، تو ضیاء صاحب آپ بھی جو ہے، میں نے کہا اب نہیں کرنی آپ نے بات، اب جو وہ کر چکا ہے وہ کر دیا اس نے، اب آپ مجھے ٹائم دے، جواب میں نے دینا ہے۔ میں نے کوئی ایک غلط لفظ، کوئی ایک جملہ بھی غلط نہیں بولا۔ میں نے یہ سوال رکھا کہ جس طرح وہ بکواسیات کرتا رہا ہے، غلط باتیں منسوب کر کے، تو پوچھتا رہا یہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں۔ میں نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کا حوالہ پڑھا، اور اس سے پہلے میرا جو سامنے مناظرہ کرنے والا تھا عمران کالوں، وہ برملا یہ اعلان کر چکا تھا کہ میں مرزا صاحب کو حجت مانتا ہوں، میرے سامنے کوئی بات پیش کرو مرزا صاحب کی، میں انکار کروں تو پھر کہنا بھائی اس کو روک لینا تھا، اس کو روک لینا تھا کہ نہیں بھائی مرزا صاحب کی بات نہیں کرنی، یہاں پہ مرزا صاحب ہمارے لیے چھوت ہیں، مرزا صاحب کی نہیں بات کرنی، اس کا نام بھی نہیں لینا، کرنٹ لگتا ہے ہمیں، اس کو روکنا تھا۔ دعویٰ کر دیا جب میں نے جواب میں یہ کہا کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہوں نے جو بتایا کہ جنتی وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اب جو بندہ صحابہ کرام کو ہی کہہ دے کہ ان کا عقیدہ غلط تھا، وہ کیا ہوا؟ جہنمی ہوا۔ تو میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا حوالہ بھی پڑھا ہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، ان کے لفظ بھی میرے یہ تھے کہ مرزا صاحب یہ لکھتے ہیں
کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ غلط عقیدے پر مبتلا تھے. تو میں نے کہا بھائی جنمی کون ہوا؟ لو جی مجھے اتار دیا نیچے. اور اتارا کس نے؟ راجہ عطاء المنان نے، جو کہ ان کا وہ کاغذی شیر اور ہیجڑا اور بھگوڑا ہے جو کہ صرف اپنی براڈوں پہ جہاں باندر کے ہاتھ بندوق آئی ہوئی ہے بیٹھ کے شیر بنتا ہے. اس بندے کی علمی جرت نہیں ہے کہ کسی مخالف کے سامنے اس کے پلیٹ فارم پہ یا کسی نیوٹرل پلیٹ فارم پہ جا کے بات کر سکے. اس کی جرت نہیں ہے. یہ ایک نمبر کا جاہل انسان ہے اور یہ بھاگتا پھرتا ہے ہر جگہ سے. اس کی جرت ہی نہیں ہے. اور جب اس سے ناقابل برداشت نہیں ہوتی سامنے والے کی بات تو پھر یہ چونکہ اپنے باندر ہاتھ بندوق آئی ہوئی اپنی براڈ ہے، ہاتھ میں بٹن ہے، جس مرضی بندے کو دل کرے اتار دو، جس مرضی بندے کو دل کرے میوٹ کر دو. تو اس نے مجھے وہاں سے اتار دیا. اب ٹرم اینڈ کنڈیشن کی وائلیشن کی ان کے بندے نے، میں نے تو ریبٹل دیا. ان کے بندے نے جب وائلیشن کی ہے تو اس کو آ کے کہہ رہے نہیں اس نے تو کوئی غلط بات نہیں کی. یہ ایسی ہیجڑی قوم ہے، یہ ایسے ہیجڑے، ایسے بگوڑے، ایسے نامرد ہیں کہ ان کی جرت نہیں ہے کہ کسی مخالف کے سامنے بیٹھ کے برابری کی سطح پہ بات کر سکیں. یہ خود تو بکواس کرنا جانتے ہیں لیکن اگلا بندہ جب کوئی آنا دکھائے اور ان کے مرزا صاحب کا ہی حوالہ پڑھ کے پیش کرے ان کے سامنے تو ان کو اوپر نیچے ہر جگہ سے مرچیں لگتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس اپنی جہالت، مرزا غلام قادیانی کی جہالت، اس کی خرافات، اس کی بکواسیات، اس کے دجل، اس کے فریب، اس کی شاطمیت، اس کے کفر کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. جب یہ خود ایک کرائیٹیریا انہوں نے بنایا کہ جنتی وہ ہے جو صحابہ کرام کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا، تو جب دیکھا کہ اتنے 150 سے زیادہ اور اس کے ماننے والے سارے جنمی ہیں، یہ ہے جنمی گروہ کہ جو صحابہ کرام کے طریقے کو غلط کہہ رہا ہے. اب یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی، اوپر نیچے جتنے سوراخ ہے سب سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور مجھے نیچے اتار دیے. یہ ہے ان کی دیانتداری، یہ ہے ان کے اصول و ضوابط. اور یہ جو بڑے انٹلیکچوئل بنتے ہیں کہ جی ہم تو کوشش کر رہی ہیں کہ برابری کی سطح پر بات ہو، فریڈم آف سپیچ ہو، قواعد و ضوابط ہیں، ہم کسی کو خلاف ورزی نہیں کرنے دیتے. سب ڈرامے بازی ہے، یہ سب ایک جیسے ہیں، سب ڈرامے بازی ہے. ان لوگوں کی میں چیلنج دیتا ہوں، سب ان یہ لولے لنگڑے جو مرزئی پھر رہے ہیں نا، یہ بگوڑے، کوئی مرزئی دنیا کا لے آئیں کسی نیوٹرل پلیٹ فارم پہ، یہ کسی اپنی مرضی کے ٹاپک پہ بات کر ہی نہیں سکتے. ان میں اتنی علمی جرت ہی نہیں ہے. یہ علمی یتیم قوم ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے وہ خرافات بکی ہوئی ہیں کہ جن کا جواب تا قیامت مرزیت کے پاس نہیں ہے. یہ اسی طرح بھاگیں گے، اسی طرح چھپیں گے، اسی طرح آگے لگ کے دوڑیں گے اور یہی طریقہ اختیار کر کے کہ اپنے اندر اپنے کھڈوں میں گھس کے اندر سے تالے مار کے جب دل کرے جس بندے کو میوٹ کر دیں، جب دیکھے آئینہ دکھا دیا، جب پتا چلا کہ ہم تو خود جنمی ثابت ہو گئے ہیں، نیچے اتار دو اس بندے کو. یہ ہے تم لوگوں کی اوقات اور یہ ہے تم لوگوں کی اصلیت. یہ میری ریکارڈنگ جو ہے وہ چڑھا دیجئے گا، سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے پروفائل پہ یہ ریکارڈنگ لگا دیں. یہ آج اس نے کرتوت کیا ہے راجہ عطاء المنان نے، کیونکہ یہ ہر جگہ سے بھاگتا پھرتا ہے. جہاں دیکھو چلے جائیں ہم، یہ اس بیچارے کو جان کی بن جاتی ہے کہ کہیں جو ہے میرے سامنا مجھے نہ سامنا کرنا پڑ جائے ان کا. کیوں؟ اس کے پلے کخ نہیں. جس بندے کے پلے کچھ ہوتا ہے، جس بندے کے پاس دلیل ہوتی ہے، وہ مخالف کے سامنے جا کے سینہ ٹھوک کے بیٹھتا ہے. ادھر آیا بیٹھا ہوں، کرو بات. ان کی براڈ ہے، ان کے ہاتھ بندوق ہے، ادھر جا کے ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ان سے برداشت ہوتی. ایسے یہ بگوڑے اور ہیجڑے ہیں. میں تھوڑا سا بیزی ہوں گھر میں، تو میں انشاءاللہ تھوڑی دیر تک آتا ہوں. جی ضیاء بھائی سوری، آپ پہلے آواز دے رہے تھے، میں سن رہا تھا آپ کی آواز کو، لیکن فون سے تھوڑا اوے تھا، لیکن میں آپ کی بات کو سن رہا تھا اس وقت جب آپ مجھے پہلے آواز دے رہے تھے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے ہجڑے مخنث ہیں مرزا غلام قادیانی کی طرح. یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اپنی بلوں میں بیٹھ کے تو بڑے لاف گزاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی مرد کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی ان کے اندر جرت نہیں ہے. اور پھر جو انہوں نے پرچیاں پکڑی ہوئی ہیں، 2-4 والے جو یاد کیے ہیں، ان کے پاس تو ٹوٹل علم اتنا ہی ہے. ٹوٹل ان کا جو ان کا علمی جو یونیورسٹی ہے نا، وہ صرف اتنی ہیں. 2-4 پرچیاں جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو اسی کو بار بار پورا مناظرہ اسی پر گھومتا ہے، ساری باتیں اسی پر کرنی ہیں صرف اور صرف الزامی طور پر. اور ان کے پاس کوئی بھی اپنے مذہب کی حقیقت کے لیے، سچائی کے لیے کوئی ایک بھی بات نہیں ہے. لیکن مرزا غلام قادیانی کی کتابیں جب بیان کی جائیں تو اس کو حرام کا بچہ سمجھ کے نا اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی بات ہمارے سامنے نہ کرو، کیونکہ پتہ ہے ان کو جھوٹ بولا ہوا، بکواس کی ہوئی ہے جس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے.
تو یہ ان کا شروع سے عقیدہ ہے، وتیرہ ہے، شروع سے ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب ان کے کالک ان کے منہ پر ملی جائے تو اس کا بہترین طریقہ اگلے بندے کو اتار دو۔ کیا کر دینا ہے؟ ہمارے بھائی نے تو کوئی کچھ نہیں ہے، صرف ایک حوالہ پڑا ہے بس ایک، وہاں ساری کی ساری مرضیت بڑھ گئی جہاں سے نکلی تھی۔ یہ سارے کھسی کے بچے جو کھسی ہیں نا، اسپیشل چائلڈ ہے، سارے کی سب کی گل ہو گئی تھی۔ ابھی ایک حوالہ پڑا ہے، ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں۔ ابھی تو کیا کہتے ہیں نا، دھوبی والا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا تھا، دھلائی تو باقی تھی۔ تکلیف کیوں ہوئی؟ کیونکہ جاہل ترین قوم ہے۔ جو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے نا جہنمی کون ہے، ان کو پتہ چل گیا تھا جہنمی یہ ہیں۔ 150 لوگوں کو جو بیٹھے تھے نا، 150 تو وہ تھا جو سن رہا تھا، باقی تو باہر بھی بیٹھے تھے، ان کو اصلیت پتہ چل چکی تھی کہ جہنمی کون ہے۔ کس کیا پوچھ رہے ہیں جہنمی؟ منہ پہ پڑی ہے نا چپیٹ تو تکلیف تو ہونی ہے۔ جیسا ان کا مرزا جاہل غلاظت کا ڈھیر، ویسے یہ غلیظ لوگ ہیں۔ لیکن یہ تو ان کو چاہیے تھا نا، جو لوگ براڈ کو رن کر رہے ہیں، جو لوگ اس کو انتظام کر رہے ہیں اس کا، ان کو چاہیے تھا انٹروین کرتے اور کہتے کہ یہ موضوع سے ہٹ رہا ہے، یا موضوع سے چلو ہٹ بھی گیا بندہ، اس نے اپنی مرضی سے وہ چوز کیا راستہ، تو پھر جو اس کے مد مقابل مناظر، اس کو پورا ٹائم دے، اس کو اپنی بات رکھنے کا تو موقع دو نا۔ اتنی تو ہمت رکھو، دلیری رکھو، اور پھر ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ افضل برائش کی تھی یا ان کی اپنی براڈ تھی؟ طاہر کی براڈ تھی، افضل برائش ماڈریٹر تھے۔ اور مجھے حیرانگی ہوئی ہے، مجھے افسوس بھی ہوا اس چیز پہ جب یہ سارا کچھ ہوا، تو اپنا افضل برائش بھائی کہتے یار میں تھا نہیں، میں اوے تھا۔ یار کم از کم آپ ڈبیٹ کروا رہے ہو، آپ ماڈریٹر کر رہے ہو، جو بورڈ بنے ہوئے ہو، تو کم سے کم آپ کو آپ کی ذمہ داری تو نبھانی چاہیے۔ ایک تھرڈ بندہ اٹھ کے، وہ جو بات شروع تب وہ تھا بھی نہیں، وہ بعد میں آنے والا بندہ آ کے یہ حرکت کرے، یہ بدتمیزی کرے، اور وہاں کوئی بندہ بولے نا۔ تم لوگوں کی حیثیت کیا ہے مسلمانوں کے سامنے؟ ایک میں اب کوئی غلط جملہ استعمال کروں گا تو پھر مسئلہ بن جائے گا امتیاز بھائی کی براڈ ہے۔ آپ لوگوں کی جتنی اوقات ہے نا، وہ لفظ بھی میں بیان کر دوں تو تمہارے جتنے سوراخ ہیں سب سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے۔ تو یہ اوقات ہونے کے باوجود ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ ادھر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں چودھری۔ اور جب میری باری آئی، میں نے اس کو یہ کہا کہ بھائی آپ نے اس کو منع نہیں کیا، اب آپ مجھے بھی منع نہیں کریں گے، اور میں نے کوئی غلط بات ہی نہیں کی ہے۔ جو بات اس نے اسٹیبلش کی ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ جنتی ہیں، اور یہ جھوٹ بول بول کر اور غلط باتیں کر کر کے یہ پوچھ رہا تھا یہ بھی جنتی ہیں، یہ بھی جنتی ہیں، یہ جہنمی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ یعنی جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسا کہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں ایسا کہے، اپنی طرف سے بھی باتیں ملا کے۔ اچھا، اس کو اجازت تھی، اور جب میں نے پوچھا کہ جو صحابہ کرام کے عقیدے کو ہی غلط قرار دے دے، اور پڑھا مرزا غلام احمد قادیانی کا حوالہ، تو بس ہوا نکل گئی، پھر غبارے سے ہوا نکل گئی۔ اور یہ آیا نیچے بیٹھا ہوا جو عطاء الزنان ہے، یہ ایک نمبر کا ہجڑا ہے، اس بیچارے کی جرت نہیں ہے، یہ ہر جگہ سے بھاگتا ہے، اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے۔ جہاں ہم بیٹھے ہوں اس کو موت پڑ جاتی ہے کہ کہیں میرا سامنا نہ ہو جائے ان سے، تو پھر میری جو درگت بننی ہے وہ دنیا نے دیکھنی ہے۔ تو اس لیے یہ بہانہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ بس اتار دو نیچے اور بہانہ بنا دو جی اس نے وائلیشن۔ میں نے کون سی وائلیشن کی ہے؟ وائلیشن تمہارا اپنا بندہ کرتا رہا ہے، اور عمران کالوں نے وہاں پہ باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ میرے لیے مرزا صاحب حجت ہیں، جو حوالہ مرزا صاحب کا پیش کرو گے میں اس کو نہ مانوں تو پھر کہنا۔ بھائی اس کو روک لینا تھا، اگر اتنا ہی مرزا صاحب انجیکشن ہے آپ کے لیے تو اس کو روک لیتے کہ نہ بھائی نہ، مرزا صاحب چھوت ہیں، ان کا نام نہیں لینا۔ تو پہلے بڑھ بڑھ کے جناب دعوے کر دینے، اور کوئی غلط بات بھی نہیں کی، کوئی ہلکا جملہ نہیں استعمال کیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ جو ایک گفتگو علمی چل رہی تھی کہ بھائی جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، میں نے کہا بھی نبی پاک تو فرماتے ہیں کہ جنتی وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، تو جو صحابہ کے عقیدے کو غلط کہہ دے وہ تو جہنمی ہوا۔ لو جی، ٹھا کر کے بٹن دبایا، چلو جی ضیاء رسول صاحب نیچے، اور اوپر بیٹھ کے ڈرامے بازی کر رہے ہیں جی اس نے غلط کیا، ہمارے بندے نے کچھ نہیں کیا، وہ ساری دنیا نے سن لیا تمہارے بندے نے جو کیا تھا۔ آگے آپ بات جاری رکھیں۔ جی ضیاء بھائی جزاک اللہ خیر۔ خلیفہ بھائی انشاءاللہ میں نے اس کو وہ دوسرے موبائل سے نا سینڈ کر دیا ہے، تو انشاءاللہ مجھے صرف 1 منٹ دیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پلے کر دیتا ہوں۔ تب تک ہم ویلکم کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں ہمارے محترم عامر نذیر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमिर भाई, अब पता नहीं कि आप उस सर्जिकल स्ट्राइक को विटनेस कर पाए कि नहीं जो वहाँ पे जारी थी, या आपको कोई रुदात बतानी पड़ेगी? नहीं, मैं सुन रहा था, ज्यादा पहले वाला हिस्सा मैंने नहीं सुना, लेकिन आखिरी जो आधे घंटे की कार्रवाई है वो मैंने सुनी है। और अभी भी मैं दो कान अल्लाह ने दिए हैं, तो मैं दो कानों से दो बातें सुनता हूँ एक वक्त में। उधर से भी मैं सुन रहा हूँ, वहाँ पर अफजल बड़ाई साहब बैठे हैं और वो अपने बहाने ये बना रहे हैं मरज़ाई के, भाई इन्होंने कोई वायलेशन की है, इन्होंने ऐसी बात कर दी है जो हमारे मसीह मौत पर हमला कर दिया है। तुम्हारा मसीह मौत क्यों लिख कर गया है सहाबा का अकीदा गलत था? अगर ये सहाबा पर हमला करके गया है तो उसका डिफेंड किसने करना है? उसका दिफा किसने करना है? हिम्मत करो और उस जुर्म का दिफा करो जो तुम्हारा मसीह मौत करके गया है। अगर सहाबा भी गलत अकीदे पर रहे तो कौन बदबख्त इंसान यहाँ पर यह दावा कर सकता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इस उम्मत में हम सही अकीदे पर हैं? अगर सहाबा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत पाकर, सोबत पाकर, जिंदगियां साथ गुजार कर वो भी अपना अकीदा दुरुस्त ना कर सके माअज़ल्लाह, तो सीधा अकीदा है किसका? तो इस बात का जवाब तो देना चाहिए था, लेकिन सवाल के जवाब में सवाल दाग दिया गया कि जी बताएं कि वो जो शिया कहते हैं उम्महातुल मोमिनीन की तकफीर करते हैं या सहाबा पर तबर्रा करते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? भाई बात तो हम अकीदे की कर रहे थे ना, और ये बात उसी बात से निकली है जो आपने रखी हुई है मुसलमानों के सामने कि बताओ कि कौन सा फिरका नाजी है, कौन सा जन्नत जाने वाला ग्रोह है। आपके बुजुर्ग नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये भी पूछा करते थे, बताओ उस अजाब का कौन सा टाइम है, वो अजाब कब आने वाला है? जिस घड़ी का आप रोज वादा करते हैं वो बताओ वो कब आने वाली है, क़यामत कब आने वाली है? आपके आबाओ अजदाद वो भी पूछते पूछते मर गए। लेकिन अल्लाह ताला ने जितनी बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताई या जितनी बतानी चाहिए अपनी मखलूक को, उसमें हिकमत है। अल्लाह ताला ने उतनी ही बताई, अल्लाह के नबी ने भी उतनी ही बताई हमें। इसमें नाम अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क़यामत की घड़ी का नहीं बताया कि वो कब आने वाली है। ऐसे ही बिल्कुल जन्नती जाने वाले ग्रोह का कोई नाम नहीं बताया। दूसरी बात ये भी है कि नाम होना भी मुश्किल है, महाल है कि कोई एक नाम होगा और उस नाम के अंदर जितने भी लोग दाखिल हो जाएंगे वो सारे जन्नत में जाएंगे, ऐसा होना भी मुश्किल है। असल चीज यही है, मा अना अलैहि व सहाबी, जो भी मेरे राह पर और मेरे सहाबा की राह पर चलेगा, जो भी, उसके लिए किसी मखसूस ग्रोह का नाम, किसी मखसूस ग्रोह के साथ अटैचमेंट या उसकी कोई एफिलिएशन, ये कोई जरूरी नहीं है। तो वो तो आसान जवाब है, ज़िया भाई ने उसके सवाल का जवाब दे दिया। असल चीज ये थी कि जो ज़िया रसूल अमीनी ने बुगदर फेंका वो कोई मरज़ाई उठा ही नहीं सकता। ये गंदगी का वो टोकरा है जो उठा के इनसे चलना मुश्किल हो रहा है। इस गंदगी के टोकरे को उठा ही नहीं सकते थे, इसलिए ये हरकत की। मैंने मॉडरेटरशिप के अपने इस्तेहकाक को इस्तेमाल करते हुए उनको रिमूव कर दिया। लाख दी लानत तेरी इस जनाना पुणे थे, तेरी इस हरकत पर अल्लाह की लानत है। कौन सी तूने बहादुरी का मुजाहरा किया है? अगर तू इतना जंगजू है, तू इतना वॉरियर है, तो चल पाकिस्तान चल के ये हाथ में लेकर दिखा कानून को, तेरा पता लगे। मेरे पास सिर्फ एक ब्राड का इख्तियार था, उसका मैं मॉडरेटर था, मैंने मुसलमान को नीचे फेंक दिया है। छा गया मैं वॉरियर बन गया, मैं चैंपियन बन गया, मैं हीरो बन गया। लाख दी लानत तेरे इस हीरो बनते। ऐसे तो औरतें और बच्चे भी कर सकते जो तूने काम करके दिखाया है। मैंने नीचे फेंक दिया, मेरे मॉडरेटर का मेरा इस्तेहकाक था। पहली बात यह है कि ज़िया भाई ने एक सवाल रखा है, उस सवाल का जवाब तुम्हारे डिबेटर ने क्यों नहीं दिया? क्यों मौत वाक़या होगी उस पर? क्यों नहीं उसने जवाब दिया? सवाल के जवाब में सवाल ही दिया ना कि वो कोई शिया तकफीर करता है, कोई राफजी तकफीर करता है, कोई खारजी तकफीर करता है, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? ये जवाब है। सवाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निशानी बता दी कि तुम में से जन्नत जाने वाला वो ग्रोह है
جو میرے اور میرے صحابہ کی راہ پر ہے، اور جو بدبخت ملعون یہ کہتا ہے کہ صحابہ تھے ہی غلط عقیدے پر، اس بدبخت اور ملعون کا چہرہ تجھے ننگا کر کے دکھانے لگے، تو نے چیخیں مارنی شروع کر دی ہیں۔ ایسا بدبخت اور ملعون انسان جو اتنی گندگی کر کے کہ ان سے گندگی اٹھا کے چلا نہیں جا رہا۔ کل حسینی صاحب کی براٹ پر جو تماشے ہوئے ہیں، یہ مرزائی ایسی ڈھیٹ قوم ہے کہ یہ ایک چھتر یا دو چھتر یا ایک دفعہ کی چترول، دو دفعہ کی چترول سے ان پہ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایسے ڈھیٹ ہیں، ان کے ساتھ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ صبح سے لے کر رات تک یہ چترول ہوتی رہتی ہے کہ کل رات حسینی صاحب کی براٹ پر میں نے ایک سوال رکھا، خلیفہ کون بناتا ہے؟ مرزائی بڑھ چڑھ کے بولنے لگے خلیفہ اللہ بناتا ہے۔ میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر کو کس نے بنایا خلیفہ؟ کہتا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ میں کہا حضرت عمر کو کس نے بنایا؟ کہتا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ میں کہا حضرت عثمان کو کس نے بنایا؟ کہتا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ میں کس آیت کے تحت؟ کہتا سورہ نور کی 55 آیت استخلاف کے تحت۔ میں کہا حضرت علی کو کس نے بنایا خلیفہ؟ کہتا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ میں کون سی آیت کے تحت؟ کہتا سورہ نور کی آیت کے تحت۔ میں نے کہا تو حرم مرزا قادیانی نے سر الخلافہ صفحہ 96 میں لکھا ہوا ہے حضرت علی اس آیت استخلاف کے مصداق ہی نہیں ہے۔ دے جواب اب۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مرزائی آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے وہاں پر کھڑے ہو گئے، ایک ادھر کو کھینچتا تھا، دوسرا ادھر کو کھینچتا تھا، ایک کہتا تو مرواتا ہے، دوسرا کہتا تو مرواتا ہے، تیسرا کہتا یہ پھنستا جا رہا ہے، یہ پھنستا جا رہا ہے، ایک گہری کھائی میں گرنے لگا ہے، عامر اس کے لیے ٹریپ لے کر مرنے لگا، مر جائیں گے نہ جواب دے۔ بھائی اس گندگی کو اٹھا کے چل ہی نہیں سکتے مرزائی۔ اصل خلاصہ یہ ہے، بھائی کوئی سوال کوئی اتنا کوئی پہاڑ جیسا سوال نہیں ہے، یہ سارے سوال ہی ایسے ہیں، یہ ساری باتیں ہی ایسی ہیں، ان کا جواب مرزائیت کے پاس ہے ہی نہیں۔ میں چلا آیا رات، بعد میں بھی وہ روتے رہے کہ بتاؤ ہم کیا کریں اس کا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ سورہ نور کی آیت استخلاف آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ والی آیت، اس کے مصداق حضرت علی ہیں ہی نہیں، ان کو قرار دیا ہی نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اگلی بات سن۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کے دور میں، کیونکہ اس آیت میں آگے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دین مستحکم کر دے گا ان کے لیے، اور خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، دنیا میں دین ان کے لیے مستحکم کر دے گا، اور کیا کرے گا کہ اس خوف کو، جس خوف میں وہ زندگیاں گزارتے رہے، اس کو امن سے بدل دے گا، اور امن میں بدلا ہے، اللہ تعالیٰ نے بدلا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باہر کھلی جگہ پہ کہیں لیٹے ہوتے تھے، درخت کے نیچے کوئی بندہ آ جاتا ہے، خلیفہ کہاں ہے؟ حضرت عمر پیدل سفر کر کے جا رہے ہیں، دو ہی بندے ہیں، ایک غلام ہے ایک آپ ہے، فلسطین کے بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں، امن ہی امن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امن عطا کیا۔ کہتا ہے نہیں، حضرت علی کے دور میں امن نہیں رہا نا، امن خوف میں بدل گیا، بجائے اس کے کہ خوف امن میں بدلتا، امن جو تھا وہ بھی خوف میں بدل گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس آیت کے تحت اگر حضرت علی مصداق نہیں کہ امن کی بجائے ان کو خوف لاحق ہو گیا، حالانکہ ہے تو جھوٹ۔ جس دن حضرت علی گئے تھے مسجد میں، جس دن اس بدبخت نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، بتاؤ صحیح کتنے باڈی گارڈ تھے حضرت علی کے پاس؟ اگر خوف ہوتا تو باڈی گارڈ لے کے جاتے۔ بہرحال میں نے کہا تمہارے خلیفے ہیں اس آیت کی مصداق ہے، اور تمہارے خلیفوں کے بارے میں تمہارا یہی دعویٰ ہے نا کہ ان کو اس آیت نے بنایا ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھو بھلا، خوف ہے کہ امن ہے؟ کون اس گندگی کے ٹوکرے کا جواب دے سکتا ہے؟ یہ ڈھیر ہے گندگی کا، ایک بات نہیں ہے، درجنوں باتیں ایسی ہیں جن کا جواب اس مرزائیت کے پاس اب نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف ایک ہی حل ہے، جیسے ہی کوئی بندہ مرزائیوں کا اس لٹریچر کو ہاتھ لگائے، چیخیں مارنی شروع کر دو، اتار دیا، میں نے اپنا ماڈریٹرشپ کا حق استعمال کرتے میں نے اتار دیا۔ کیوں؟ اس نے نام لے دیا مرزا قادیانی کی کسی کتاب کا، کوئی تحریر پڑھ دی۔ بھائی سوال رکھا تھا، جواب دیتا، پہلے جواب دیتا، سمپل جواب تھا کہ وہ لعنتی ہے، وہ بدبخت ہے جو کہتا ہے صحابہ کا عقیدہ غلط تھا، وہ جہنمی ہے، دیتا جواب، یہ تو سیدھا جواب تھا۔ لیکن حرام زادے کی نشانی ہے بقول مرزا قادیانی، کوڈ اینڈ کوڈ حرام زادے کی نشانی ہے، وہ کبھی سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا، سیدھا جواب نہیں دیتا کہ جس نے کہا کہ صحابہ کا عقیدہ غلط تھا یا صحابہ غلط عقیدے میں مبتلا رہے، وہ لعنتی بدبخت جہنمی ہے، وہ خود جہنمی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے
کہ جنت جانے والا گروہ ہے جو اس راہ پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ما انا علیہ و صحابی. جنت جانے والے تو وہ ہیں. تو جو بدبخت ملون یہ کہتا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ غلط تھا، وہ تو خود جہنمی ہے. اور یہ خوارج نے بھی کہا، خارجی بھی جہنم کے کتے ہیں، جنہوں نے بھی کہا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ غلط تھا وہ جہنمی ہے. ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، جواب دے نہیں سکا. تو جب ضیاء بھائی نے اس کے چہرے سے وہ جو اوپر کلی لگی ہوئی تھی کھینچنے کی کوشش کی، چیخ چڑا پہ گیا. پہلے تو ضیاء بھائی نے نام نہیں لیا، عبارت نہیں پڑھی، سوال ہی پوچھا تھا نا ایک جرنل نام لیے بغیر کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے اس بندے کے بارے میں جو یہ کہے، یا کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی فرقہ کوئی یہ کہے کہ بھئی صحابہ کا بھی عقیدہ غلط تھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے، کیا رائے ہے؟ ہم نے تو اپنے سوال کا جواب دے دیا، اب آپ پر ایک سوال داغا ہے، اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ نہیں ہمیں سوال نہ کرو، ہم تمہارے نبی کی حدیثوں سے صرف کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں، ملحدین کی طرح ان پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں. ہمیں سوال نہ کرو ہمارے لٹریچر کے بارے میں، ہمیں سوال نہ کرو ہماری گندگی کے بارے میں. یہ ہے اصل پوری سٹوری. ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ قرآن پر اعتراض کریں، احادیث پر اعتراض کریں، صحابہ کے اقوال پر اعتراض کریں، لیکن آپ ان کے لٹریچر کو ہاتھ نہ لگائیں. کتنی بار یہ بات ثابت کی گئی ہے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. کتنی بار آپ کو دکھایا ہے. جیسے ہی مرزائی کا لٹریچر کو ہاتھ لگاؤ گے مرزائیوں کی چیخیں نکل جائیں گی. یہ بات آج والی بھی ان میں سے ایک مثال ہے، ایک ایگزامپل ہے. سارے بھائیوں سے درخواست ہے یہ چیز ان کے آگے رکھیں، یہ باتیں ان کے آگے رکھیں. اگر مرزائی ٹک ٹاک پہ نظر آ گئے میرا نام بدل دینا، منہ پہ ہاتھ پھیر کے میں نے کہہ دیا ہے. اگر آپ سارے مسلمان ان کے آگے یہ رکھیں، یہ گندگی کا ٹوکرا ان کے آگے رکھیں، وہ خود اس کی سمیل نہیں لے سکتے. پرسوں کی بات ہے، صرف بغایا کا لفظ وہاں پوچھ لیا، پہلے کہنے لگے بغایا کا معنی فاحشہ عورت نہیں، پھر کہتے ہیں میں نے جب نکال کے دکھایا بھائی سعد اللہ لدھیانوی کو کہا آزیتنی خبثا فلست بصادق ان لم تمت بالخزی یا ابن البغا. اس کے نیچے خود ترجمہ لکھا ہوا ہے، نسل بدکاراں. جب ترجمہ سامنے رکھا پہلے کہتے ہیں بغا کا معنی فاحشہ عورت نہیں، جب نسل بدکاراں اس کا کیا ہوا ترجمہ رکھا تو کہتے ہیں نسل بدکاراں کا مطلب نسل بدکاراں نہیں. پھر بعد میں وہی گب کو سنا آپس میں، اور کیوں تم یہ پنچر لگاتے ہو، کیوں اس کے آگے لمبے لیٹ کے جواب دیتے رہتے ہو؟ ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں ان باتوں کا. سب بھائیوں سے التماس ہے ہمت کریں، کوشش کریں. اگر آپ کے پاس حوالے نہیں ہیں تو ان سے لے لیں، جنہوں نے یاد کیے ہوئے حوالے، جنہوں نے حفظ کی ہوئی ان کی کتابیں. یہ رکھیں، تماشا دیکھیں مرزائیوں کا، ٹک ٹاک پر ان کا تماشا دیکھیں. اگر یہ رمضان سے پہلے نہ دوڑ گئے تو پھر مجھے کہنا. ان کو ہم خود آکسیجن دیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں چل اچھا بھی چل کر قرآن دا کوئی اچھا پھر حدیث سنا، اس سے حدیث سننی ہے، اس سے قرآن سننا ہے، پھر آپ نے اسی قرآن کی آیت کا قرآن سے جواب دینا ہے، وہ پھر آپ سے قرآن پر پھر بات کرے گا، حدیث پھر پیش کرے گا. بھائی جب تک آپ اس کے سامنے اس کی تحریر نہیں رکھیں گے وہ بھاگے گا نہیں، نہ تھکے گا، نہ اکے گا، نہ بھاگے گا. جیسے ہی روحانی خزائن کا صفحہ کھول کے اس کے آگے رکھیں گے، قسم کھا کے کہتا ہوں میں اللہ کی کہ مرزائی دڑکی لگا دے گا، جیسے ابھی لگائی دڑکی. اللہ تعالیٰ ضیاء بھائی آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. بہت ہی مزہ آیا، بہت ہی خوش ہوا ہے دل ہے. بھائی اتنا ہی اس وقت شاید آپ پہلے نہیں آئے تھے، یہ بات پہلے شروع ہوئی تھی. وہ تسلیم نام کا مرزئی تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے انگلش میں بات کرنی ہے. انہوں بڑا سمجھایا بھی تو بڑا ہے، اتوں پاکستان چ چھاپر کٹھے کر کے دیہڑیاں لانے والے اسائلم لے کے اتنے چلے گئے نے، تو اتنے 4 اکھر انگلش دے بولن آ گئے نے، تو یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اسی بڑے بڑے پروفیسر بن گئے ہیں. کہتا میں نے بس انگلش میں بات کرنی. انگلش بولتا بولتا بچے پنجابی بول جاتا سی، انگلش میں بات کرنی. میں کہ چلو کر لو بھائی ٹھیک ہے، اسی نہیں باہرلے ملکاں چ رہندے لیکن کوئی 4 جماعتاں پڑھیاں نے ماڑی چنگی تے آندی ہے نا. میں کہا جی انگلش چ کر لا گل. انہیں پہندیاں سٹیاں جھوٹ بول دیتا حدیث شریف تے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ضیاء بھائی سوری ضیاء بھائی اردو میں کر لیں پلیز، اس کو میں یوٹیوب پہ لائیو کر دیا بھائی، پلیز اردو میں کر لیں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اس نے آتے ہی جھوٹ بول دیا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جنتی گروہ وہ ہے جو میرے صحابہ کی طرح ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو میرے صحابہ کی طرح ہوں گے. میں نے کہا the people will be like صحابہ. میں کہا جھوٹ بولی ہے، یہ تو جواب دے اے کتنے حدیث شریف دے بچا. دوسرا جھوٹ اس نے یہ بول دیا کہ بھئی 74 کی اسمبلی میں مفتی محمود صاحب نے یہ کہا تھا، اے انگلش گل کر رہے
مفتی محمود صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم 72 ایک سائڈ پہ ہیں اور یہ ایک 73واں فرقہ احمدیہ جو ہے یہ جہنمی ہے. تو میں نے کہا یہ بھی جھوٹ ہے, اس کا جواب دیں. وہ انگلش میں کر رہا, اپنے طرف سے بڑا وہ بن رہا تھا پروفیسر. تو کہتا جی یہ مفتی محمود صاحب نے کہا. میں نے کہا بھائی اس دونوں جھوٹوں کے جواب دے دے ان کے, تو پھر آگے بات بڑھتی ہے. بعد میں وہ بندہ نکل گیا ہے, براڈ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. جب اس کے پاس ان جھوٹوں کے ثبوت نہیں تھے تو وہ بھاگ گیا تھا. وہ اصل میں وہ نا اپنا چدراہٹ قائم کرنے کے لیے آیا تھا, روب ڈال رہا تھا انگلش کا. ابھی سارے یہاں پہ پتہ نہیں کوئی چھولے دے کے پڑے ہوئے ہیں, کسی کو انگلش آتی نہیں ہوگی. بھائی پاکستان میں ہم رہتے ہیں لیکن 4 جماعتیں پڑھی, اتنی انگلش تو ہمیں بھی آتی ہے, تم سے زیادہ اچھی آتی ہوگی. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کو انگلش ٹھیک نہیں آتی, آپ انگلش میں بات نہ کریں. اور خود انگلش بولتا بولتا بیچ میں پنجابی بول گیا. تو وہ جناب جب بعد میں اس نے کہا اپنے بڑائے صاحب نے کہ بھائی آپ جو ہے نا مولوی صاحب کہہ رہے ہیں, تو آپ ان کا نام سامنے لکھا ہوا ہے, تو آپ یہ نام جو ہے دیکھ کے تو ان کا نام سے مخاطب کریں, مولوی صاحب نہ کریں, یہ اصول و ضوابط کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کے منہ پہ تمانچہ مارا, اس کو میرا نام نہیں پڑھنا آیا. یہ ڈاکٹر ڈیرنگ جو لکھا ہوا ہے پڑھ رہا تھا ڈاکٹر ڈارلنگ. میں نے کہا بھی فٹے مترے کدھر گئی تیری انگلش. 2 بار اس نے پڑھا, نام ہی نہیں پڑھنا آیا کہ یہ ڈیرنگ ہے یا ڈارلنگ ہے. تو یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. تو یہ جو ہے بیچ میں ایمبولینس بن کے آیا تھا یہ عمران کالوں, وہ دڑکی لگا گیا, وہ رہا ہی نہیں ادھر, بھاگ گیا وہ نیچے. میں نے ان سب سے کہا, میں نے کہا بھائی اس نے جھوٹ بولے ہیں 2, تو جو جھوٹ بولے ان کا ثبوت دیں. تو وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے کہ جی آپ الفاظ کا کھیل رہے ہیں, تو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ورڈ گیم کھیل رہے ہیں یہاں پہ میرے سوال کا. جب میں نے کہا بھائی ورڈ گیم کیا ہے, اگر یہ ورڈ گیم ہے تو میں بھی یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ ہم جہنمی ہیں. اب میں نے کہا آپ نے مجھ سے حوالہ نہیں طلب کرنا, اب آپ نے بھی اس کو یہی سمجھنا ہے کہ بھئی جب آپ مجھ سے حوالہ طلب کریں گے میرا جواب بھی اپنے والا لے لیں کہ ورڈ گیم نہ کریں. اب اس کو لے کے چلے ایسے ہی آگے, وہاں چیخ چکاڑا ڈال دیا سب نے. میں نے کہا بھائی آپ اپنے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں بات نہیں برداشت کر سکتے, ان کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے تو ہم اتنے بغیرت ہیں بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ ادھر بیٹھ کے جھوٹ بولو اور ہم چپ کر کے تھتھے بن کے بیٹھے رہے کیوں؟ اس کا یا جواب دے یا معذرت کرے. طاہر نے کہا پھر کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے, میں اس کو بلاتا ہوں, یا وہ اس کا ریفرنس پیش کرے گا, اپنی بات کا ثبوت دے گا, یا معذرت کرے گا. وہ پتلی گلی نکل گیا, بھاگ گیا وہ وہاں سے کہ بھئی اب میں ثبوت تو ہے کوئی نہیں, جھوٹ مار بیٹھا ہوں. اور اس نے اتنا رولا ڈالا ہوا تھا, وہ تو انگلش میں بات کریں, آئی ول ٹاک ان انگلش پلیز, آئی وانٹ آنسر ان انگلش. بھی جس طریقے اتنے تو کوئی انگلش کسی نو آندی نہیں, تو کوئی خلائی زبان تینوں آ گئی ہے بھی جیڑی انگلش ایسی زبان ہے جیڑی کسی اور بندے نو آندی نہیں. تو یہ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی, پھر آگے آپ نے جو حال ان کا ہوا وہ دیکھ ہی لیا تھا. اچھا, یہ ہادی علی چودھری کا کزن ہے, یہ جو ہے نا تسلیم احمد, آپ جانتے ہیں نا ہادی علی چودھری کو, جس نے وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے ویب سائٹ پر پڑھی ہوئی ہیں, کے رسول کی سزا, مرتد کی سزا, قتل نہیں وغیرہ وغیرہ. وہ ہادی علی جو چودھری ہے ایک دفعہ ٹک ٹاک پہ بھی ادھر اعظم سیفی کی براڈ پہ تھے, یہ اس کا کزن ہے تسلیم احمد. وہ اصل میں کر رہا ہے وہ اسی شہر پہ کر رہا ہے. انہیں پھیلائی ہوئی گمراہیاں ہیں ان کے بڑوں کی, ہادی علی چودھری جیسے لوگ, ان کا چوتھا جو مرزا طاہر تھا. اب یہ جو بات تھی نا وہ فرقوں کے متعلق, 72 جہنمی ہیں اور ایک فرقہ ناجی ہے, اور وہ جنت جانے والا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, اس پر مرزا طاہر نے بھی یہ ترجمہ کیا ہوا ہے, اس ویڈیو موجود ہے, یہ تمہیں رکھیں سارے ساتھی, نکالیں ابھی نکالیں, کچھ ساتھی جو فارغ ہیں یوٹیوب پر اس کی ویڈیو پڑی ہوگی 73 فرقوں کے بارے میں. مرزا طاہر نے کہا ہے کہ جنت جانے والا گروہ وہ ہے جس کے حالات وہ ہوں گے جو صحابہ کے, جس طرح صحابہ پر ظلم و ستم ہوا, جس طرح صحابہ پر اذانیں بند کی گئیں, جس طرح صحابہ پر پابندیاں مکہ میں لگائی گئیں, ایسے ہی جس جماعت کا, جس گروہ کا حال ہوگا وہ جنت جانے والا گروہ ہے. تو یہ زن کا فرق یہی اصل میں یہی ہے وہ زندگیت کہ ما انا علیہ و اصحابی کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. ما انا علیہ و اصحابی میں ہوں جس پر میں ہوں, جس رستے پر, جس طریق پر, جس عقیدے پر, جس پر میں, میرے صحابہ ہیں.
جس میں ہوں، یہ ہے ترجمہ. یہ نہیں مانی کہ جس طرح میری زندگی میں واقعات ہوئے، جس طرح کے حالات ہماری زندگی چاہے جس کے ساتھ اس طرح. اگر اس طرح کے حالات دیکھنے ہیں تو خود کے بارے میں صحابہ نے سختیاں نہیں کی. معتزلہ جہمیہ کے بارے میں صحابہ نے سختی نہیں کی. تو وہ کہ ہم جنت جانے والا گروہ ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، مسلمان ہمیں چھتر مار رہے ہیں، ڈنڈے لے کے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ ان لوگوں کی زندگیت ہے. کلمۃ ارید بہل باطل، الفاظ وہی ہوتے ہیں، کلام وہ ہوتا ہے، کلمہ وہی ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے، لیکن اس کے ساتھ زندگیت کرتے ہیں، اس کو مروڑا دے کے ایسا معنی نکلتے ہیں کہ سننے والا نائی بندہ وہ ٹھوکر کر سکتا ہے. اس لیے شیخ بٹا اللہ رحمہ نے کہا تھا کہ قادیانیت ایک فتنہ ہے، کبھی قیامت ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نہیں ہونے دیا اپنے محبوب نبی کے دین کی وجہ سے، اپنے محبوب نبی کی عزت کی وجہ سے، کیونکہ ان بدبختوں نے معصوم نبی کی عصمت پر جو حمل کیے وہ اللہ تعالیٰ کو ناگوار پسند نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کار کرایا. حالانکہ مسلمانوں میں ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں غلطیاں موجود ہیں، آپس میں یہاں روز لڑتے رہتے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور مسلمانوں نے ان کو کارنر کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی فیصلہ کروایا، ورنہ ہم کہاں اس قابل تھے. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. تو بات یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے دین کے ساتھ جو ہیرا پھیری مرزائی کر رہے ہیں، یہ زندگیت، دھوکہ، فراڈ. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں ان کے آگے رکھیں، ورنہ قرآن اور اب یہ دیکھیے یہ حدیث ہے، ما انا علیہ و صحابی، نبی پاک کا قول ہے تو یہ حسن حدیث، لیکن مان لیں ایک منٹ کے لیے اس کو صحیح مان لیں کہ یہ صحیح درجے کی ہے. تو بتائیں کہ ما انا علیہ و صحابی کا یہ ترجمہ کہ جس راہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس میں اور اس میں فرق نہیں ہے کہ جو معاملات ہمارے ساتھ، جو تجربات اور تلخیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں، جو تکلیفیں ہمیں دی گئی ہیں، جو اس گروہ کو دی جائیں گی تو وہ ہے. فرق نہیں ہے، فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن تھوڑا سا مروڑا دے کے بالکل بات کو بدل دیا. تو وہ مرزا طاہر کی ویڈیو رکھ کے جب نیکسٹ ٹائم اگر کوئی اور ساتھی اس موضوع پر، فرقوں والے موضوع پر بات کر رہا ہو، یہ بھی آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ضیاء بھائی نے بہت بہترین، وہ تو سکہ ہی بند کر دیا نا کام ضیاء بھائی نے. اگر کوئی بندہ ہلکی پھلکی بھی بات کرنا چاہتا ہو تو وہ ویڈیو مرزا طاہر کی ان کے آگے رکھ کے پوچھیں کہ پہلے یہ بتا لیں ما انا علیہ و صحابی کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریق پر ہوگا، جو میرے اور صحابہ کی راہ پر ہوگا، یا نبی پاک نے فرمایا کہ جس کے ساتھ یہ حادثات ہوں گے جو میرے ساتھ ہو رہے ہیں، میرے صحابہ کے ساتھ ہو رہے ہیں، پہلے یہ بتا لو. یہ وہی مار جائیں گے مرزا. اس کا جواب ہی نہیں دے پائیں. عامر بھائی میں نے اس کو پہلے ہی پکا کر لیا تھا، میں نے اس کو 3 بار کہا ہے کہ حدیث شریف کا متن لگاؤ، عربی پڑھو، پھر ترجمہ کرو اور بتاؤ کیا ہے. اس نے نہیں پڑھی تو میں نے وہاں پہ اعلان کر دیا تھا. میں نے کہا چونکہ خود اس نے ترجمہ پہ، اب یہ ہمارا ہے، ہماری ویب سائٹ جس کا بھی ہے، یہ بندہ اس کا ذمہ دار ہے، اب اسی کے مطابق اس کو چلنا پڑے گا. میں نے ادھر ہی اس کو جو ہے نا وہ نپ دیا تھا کہ اب یہ اسے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اس کو موقع دیا ہے کہ بھئی عربی پڑھ لے، اس کا ترجمہ کر کے بتا دے کیا لکھا ہوا ہے. نہیں پڑھی اس نے، کہتا یہی ہے تو پھر یہی چلے گا. 3-4 دفعہ آپ نے پوچھا تھا عربی پڑھان واسطے تے تسی انہوں دانیاں دی بوری تے 1000 روپیہ بھی دیندے تے اود کو نہیں سی عربی پڑھ جائے. ایہ بھی عمران کالو پڑھ جائے، میرے کو $1000 واپس لے لے جڑا انہیں ابن ماجہ نے دینا. لیا بھائی میں 5 لاکھ دا انعام رکھا تھی، بھی ایک آیت پڑھ دے، نہیں سی پڑھی. اچھا ضیاء بھائی، ایک تو یہ کہ انشاءاللہ وہ کلپ بھی ریڈی ہے، بس مجھے بتا دیں کہ جیسے آپ تجویز کرتے ہیں، جو چونکہ مین تو ٹرن وہی ہوئی ہے، اس نے ٹرن لی، اس کے بعد جب آپ نے بات شروع کیا تو انہوں نے سرولہ ڈال دیا، تو وہ دونوں ٹرنز پلے کر دیں جیسے آپ کہتے ہیں. جی دونوں لوگوں کو پتا چلے کہ وہ خدر ٹاپک سے ہٹ کے گیا ہے. میرا ایک سوال ہے، میں نے ابھی بتایا کہ میں نے پہلی ٹرنوں میں صرف سوال رکھا کہ جو بندہ، جو جماعت، جو گروہ یہ کہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ غلط تھا وہ جنتی ہوا یا جہنمی، تو اس نے جواب نہیں دیا. جب اس نے پہلے پہل کر کے تو ٹاپک سے ہٹ کے بریلوی احمد رضا خان بریلوی صاحب پہ گیا اور وہ جو صحابہ کرام کے بارے میں نام لے کر باتیں کی ہیں. جب یہ خود ٹاپک سے ہٹا پھر میں نے مرزا صاحب کا والا پڑھا اور نام لیا. میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں، بڑائے صاحب کو کوئی بندہ میسج کر کے بلا سکتا ہے؟
इम्तियाज भाई आप म्यूट लगा दिया करें, आपकी वजह से ना रिपीट होती है वॉइस, क्योंकि वो कह रहे थे मैंने बात नहीं सुनी, वो भी सुन ले अपने कानों से। आमर नज़ीर भाई मैंने उन्हें ब्रॉड शेयर किया, पता नहीं वो आते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ब्रॉड शेयर की थी उनको। अगर उनका फोन नंबर है मेरे ख्याल है जाहिद भाई के पास, नीचे साहिल भाई जो भी साथी हैं, कॉल उनको कर लें, उनको कहें भाई आपके वहां बैठे रहने से वो ये समझ रहे हैं कि वो उनका नैरेटिव जो है वो बिल्ट अप हो रहा है, तो आप तशरीफ ले आए यहाँ पर। एक दूसरा ये कि आके सुन लें कि पूरी बात हुई है। अगर आपने उस वक्त आप कह रहे कि आपने नहीं सुनी, तो यहाँ आए आप भाइयों से सुन लें बात हुई क्या है। पहले तो ये बड़ी सुस्ती और बड़ी गफलत है और बड़ा ही गलत हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप होस्ट हैं, आप मॉडरेटर हैं, आप इंतजामिया में से हैं और आप इतनी बड़ी गफलत का मुजाहरा। लेकिन अगर हो गया, इंसानी लग्जिश ऑलवेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर। अगर ऐसा ह्यूमन एरर हो गया है तो आप तो तशरीफ ले आए ना, आके सुन लें कि क्या कहाँ पर गलती हुई है। मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, मैं उनको कॉल भी कर देता हूँ, मैंने उन्हें ब्रॉडकास्ट भी शेयर कर दी और ये मैंने उन्हें अभी मैसेज भी कर दिया कि इधर तशरीफ लाएं। चले मैं इंशाल्लाह फिर तब तक थोड़ी सी ना बात रख देता हूँ। अच्छा वैसे मुझे बताएं कि जब मैं बोलता हूँ उस वक्त तो प्रॉब्लम नहीं है?